रात के 2:30 बज चुके थे। सहरा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन सितारों की मध्यम सी रोशनी में चारों के चारों मुसलमान सरफरोश मुजाहिद दुश्मनों के मोर्चों की तरफ रेत पर ऊंधे मुंह लेटे कमांडोज की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उनके स्याह लिबास कमांडो की तरह थे और मुंह सर भी स्याह रुमाल में ढांप रखा था। सिर्फ आंखें खुली थीं, हाथों में मशीन गनें थीं। वो एक दूसरे से हटकर आगे बढ़ रहे थे। कमांडो अली ने आहिस्ता से मुंह से शी की आवाज निकाली। ये मुजाहिद कासिम को इशारा था कि वो रुक जाए। मुजाहिद कासिम आगे था, वो रुक गया। कमांडो अली रेंगता इसके पास आया। उन्हें एक दूसरे से बोलने की इजाजत न थी, क्योंकि वो भारतीय फौज के मोर्चों और गन पोस्टों के नजदीक पहुंच गए थे। कमांडो अली ने मुजाहिद कासिम के कंधे पर हाथ रखकर जरा सा दबाया। ये सिग्नल था कि अब मैं आगे जाऊंगा, तुम 15 फीट का फासला रखकर मेरे पीछे आओ। कमांडो अली आगे निकल गया। मुजाहिद अहमद और मुजाहिद सुल्तान दूसरी तरफ से आगे बढ़ते रहे। उनका टारगेट टीले पर लगी वो बड़ी तोप थी जिसका रुख पाकिस्तान के शहर भावलपुर की तरफ था। इन्हें इस तोप को उड़ाना था। उनका यही मिशन था जिसके लिए वो अपनी जानों की बाजी लगा चुके थे। वो जानते थे ये काम इतना आसान नहीं है। इंडियन तोपखाने की रेजिमेंट की 3-4 कंपनियां इस जगह तैनात थी और नीम अंधेरे में इन्हें दाएं बाएं अब इंडियन फौज के ट्रक और एक लंबी बैरक की छत भी दिखाई देने लगी, जहां एक बल्ब रोशन था, मगर ये रोशनी इन कमांडो से बहुत दूर थी। कमांडो अली अंधेरे में आंखें खोले, चारों तरफ से होशियार, आहिस्ता आहिस्ता रेत पर टीले की जाने बढ़ रहा था। एक जगह से जमीन की सतह पर 3 फीट ऊंची ढेरी अंधेरे में नजर आई। कमांडो अली समझ गया ये इंडियन फौज की गन पोस्ट है, यहाँ मशीन गन लगी है और कम से कम 2 फौजी जरूर होंगे। कमांडो अली ने अपना रुख तब्दील किया। वह जानिब से रेंगता मशीन गन के मोर्चे के पीछे आया। वो कोहनियों के बल मगरमच्छ की तरह धीरे धीरे रेंगता मोर्चे के इतना करीब आ गया कि इसे अंधेरे में मोर्चे के अंदर से एक इंडियन सिपाही की गर्दन बाहर निकलती हुई नजर आने लगी। दूसरा इंडियन सिपाही नजर नहीं आ रहा था। क्या यहाँ एक ही सिपाही था? कमांडो अली ने सोचा हो सकता है कि दूसरा सिपाही मोर्चे के अंदर आराम कर रहा हो, लेकिन कमांडो अली के पास सोचने का वक्त न था। इससे गले में लटकती मशीन गन अपने पीछे डाली और जेब से नायलॉन की रस्सी निकालकर अपने हाथ में पकड़ी। वो जानता था इसे क्या करना है। 15 फीट के फासले पर इसके पीछे मुजाहिद कासिम ने जब कमांडो अली को मोर्चे की तरफ बढ़ते देखा तो वहीं रुक गया और रेत पर ऊंधे मुंह लेट गया। मोर्चे में से इंडियन फौजी का सर गर्दन से नीचे कंधों तक बाहर निकला था। इसकी पीठ कमांडो अली की तरफ थी। अली अब सर से पांव तक कमांडो बन चुका था। इसने सांस रोक ली। रेत पर आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे किए मोर्चे की तरफ रेंगने लगा। जरा सी गलती न सिर्फ इसकी मौत बल्कि इसके साथी मुजाहिदीन की मौत का बायस बन सकती थी। कमांडो अली की आंखें मोर्चे से कंधों तक बाहर नजर आते इंडियन फौजी पर जमी थी। अचानक इंडियन फौजी ने हरकत की और दाएं बाएं देखने लगा। कमांडो अली ने फौरन अपना सर रेत पर डाल दिया और सांस रोक लिया और बेहिस्स हरकत हो गया। 2-3 सेकंड के बाद इसने सर उठाकर देखा। इंडियन फौजी अब मोर्चे के बाहर मट्टी के ढेर पर इस तरह बैठा था कि इसकी टांगें मोर्चे के अंदर लटक रही थी। सितारों की धीमी चमक में अली को मशीन गन की नाल दिखाई दी जिसका रुख सहराई रास्ते की तरफ था। कमांडो अली ने हमले का अंदाज सोच लिया। वो रेंगता रेंगता मोर्चे के करीब आया। नायलॉन की रेशमी रस्सी अब अली अपने दोनों हाथों में थाम चुका था। इसके और इंडियन फौजी के दरमियान सिर्फ 5 फीट का फासला रह गया। ये कमांडो अली की ट्रेनिंग का नतीजा था कि वो इस तरह रेंगता वहां तक पहुंचा कि जरा सी भी आहट पैदा न हुई। इंडियन सिपाही की राइफल इसके घुटनों पर पड़ी थी। वो बड़े ही मजे से सहराई रात ही ठंडी हवा में बैठा था। कमांडो अली किसी सूरत में अब इसे जिंदा रहने की मोहलत नहीं दे सकता था। टारगेट उसके सामने था, बस इसे हमला करना था। कमांडो अली ने दिल में या अली मदद का खामोश नारा लगाया। एक बिजली सी इसके जिस्म में भर गई। वो अपनी जगह से खामोश चीते की तरह उछला और दूसरे लम्हे नायलॉन की रस्सी इंडियन फौजी की गर्दन में थी। कमांडो अली से घसीट कर नीचे लाया। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कमांडो अली दुश्मन की गर्दन में रस्सी डाले और फिर उसकी आवाज निकल सके या वो जिंदा बच जाए। कमांडो अली ने इसे जमीन पर गिराकर जोरदार झटका दिया और इंडियन फौजी की गर्दन की हड्डी 2 टुकड़े हो गई और गर्दन एक तरफ को लटक गई। कमांडो अली ने जेब से पिस्तौल निकाला और रेंग कर मोर्चे के नीचे झांक कर देखा। वहां दूसरा सिपाही मौजूद था, मगर वो गहरी नींद सो रहा था। कमांडो अली वहीं से पीछे घुमा, रेंगता हुआ टीले की तरफ बढ़ा। मुजाहिद कासिम एक तरफ रेत पर ऊंधा लेटा हुआ था और कमांडो अली को कमांडो एक्शन करते देख चुका था। वो दिल में हैरान था कि ये नौजवान लड़का किस कदर दिलेर और तजर्बेकार कमांडो है। ये काम एक कमांडो ही कर सकता था। अली इसके करीब से रेंगता हुआ आगे निकल गया। मुजाहिद कासिम इसके पीछे रेंगने लगा। कमांडो अली को मालूम था कि बाएं जानिब कोई दूसरी फौजी चौकी जरूर आएगी। कमांडो अली इस चौकी का भी सफाया करना चाहता था ताकि तोप वाले टीले तक इसका रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि खतरे की इस सूरत में इन दोनों मोर्चों से इन पर फायरिंग की बौछार हो सकती थी। कमांडो अली अंधेरे में रेतीली जमीन पर लगा एक ऊंचा ढेर देख रहा था जो कि 30 फीट के फासले पर अंधेरे में नजर आया। मुजाहिद कासिम के हाथ में मशीन गन थी। वो कमांडो अली को तहफ्फुज दिए पीछे पीछे रेंग रहा था। वो दुश्मन के पेट में घुस आए थे। जरा सी बेहतियाती, जरा सी गलती इनके जिस्म को गोलियों से छन्नी कर सकती थी। मोर्चे के पीछे आकर कमांडो अली ने हाथ से इशारा किया। मुजाहिद कासिम वहां रुक गया और इसे जमीन पर अपनी ठोड़ी लगा दी। कमांडो अली को इस मोर्चे की मशीन गन के पास एक सिपाही का खाका नजर आने लगा। ये सिख सिपाही था क्योंकि इसने पगड़ी बांध रखी थी। कमांडो अली के हाथ में नायलॉन की एक बारीक और बेहद मजबूत रस्सी
وہ ایک بار پھر اپنے دشمن کے عقب سے اس کی طرف زمین پر دھیرے دھیرے آگے رینگ رہا تھا۔ جب سکھ فوجی اور علی کے درمیان 5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو کمانڈو علی وہی رک گیا۔ اس نے اپنا سانس کھینچ لیا اور خونخوار چیتے کی طرح سکھ فوجی کی گردن کو تکنے لگا۔ رات خاموش تھی، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ کمانڈو علی نے دل میں کلمہ شریف پڑھا یا علی مدد کا خاموش نعرہ لگایا۔ اس کے بدن میں بجلیاں بھر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خونخوار شیر کی طرح سکھ فوجی پر اس طرح چھلانگ لگائی کہ نائلون کی رسی سکھ کی گردن میں تھی اور علی رسی کو مروڑ رہا تھا، کس رہا تھا۔ سکھ فوجی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، وہ بے حس ہو گیا، اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ کمانڈو علی نے اسے مورچے کے نیچے ریت پر کھینچ لیا اور ایسے 2 جھٹکے دیے کہ سکھ فوجی کی گردن کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ کمانڈو علی اور سکھ فوجی کی لاش کے پاس وہاں لیٹ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مورچے میں کوئی اور سپاہی نہیں تو اس نے لاش کو مورچے سے نیچے لڑکا دیا اور تیزی سے پیچھے گھوم کر رینگتا مجاہد قاسم کے پاس آیا۔ اس کے کندھے پر 2 بار تھپکی دی۔ اس کا مطلب تھا راستہ صاف ہے، میرے پیچھے آؤ۔ کمانڈو علی اب ٹیلے کی طرف رینگنے لگا جو سامنے تھا۔ اس کے اوپر بڑی توپ لگی تھی، یہ توپ ابھی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اندھیری رات میں بہت تیزی سے رینگ رہے تھے۔ ٹیلے کی جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ کمانڈو علی ان جھاڑیوں کے اوٹ میں ہو کر ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی پر رینگتے سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ کمانڈو علی اور مجاہد قاسم جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگے۔ ٹیلے کے اوپر سے کسی انڈین سپاہی نے کسی اور سے کہا، اوئے جمعدار، کل شہر فلم دیکھنے جائیں گے۔ اب مجاہد قاسم کمانڈو علی کے پیچھے رینگ رہا تھا۔ کمانڈو علی اور قاسم نے آواز سنی تو وہاں رک گئے۔ کمانڈو علی نے بھی قاسم کے کان سے منہ لگا کے سرگوشی کی، اوپر 1 سے زیادہ فوجی ہیں، میرے پیچھے آؤ۔ کمانڈو علی ٹیلے کی خشک جھاڑیوں کی اوٹ میں اوپر چڑھنے لگا۔ قاسم اس کے عقب میں تھا۔ 15-20 قدم کا فاصلہ رکھ کے چلنے کے بعد کمانڈو علی رک گیا۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھائی تو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ توپ کا رخ دوسری طرف یعنی پاکستان کی طرف تھا۔ کمانڈو علی اور قاسم دوسری طرف اوپر چڑھ رہے تھے۔ ایک فوجی کے ہلکے سے کہے کی آواز آئی۔ قاسم اور علی وہی جھاڑیوں کے پیچھے دبک گئے۔ مشین گنیں انہوں نے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ کسی دوسرے فوجی کی آواز آئی، اوئے لانس نائک، میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اوپر سے بھاری فوجی بوٹوں کی آواز آنے لگی۔ ایک سایہ تھوڑے فاصلے پر کمانڈو علی کے سامنے سے گزر کر بائیں جانب جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ کمانڈو علی اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر کوہنیوں کے بل رینگتا اس جھاڑی کی طرف بڑھنے لگا جس کی اوٹ میں سے بیٹھے ہوئے فوجی کا سایہ اب نظر آ رہا تھا۔ علی نے مشین گن پیچھے ڈال دی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کمانڈو ہتھیار یعنی موت کی رسی تھی۔ علی کو خطرہ تھا، اگر انڈین فوجی اٹھ کھڑا ہوا تو سارا منصوبہ نہ صرف خاک میں مل جائے گا بلکہ ان دونوں کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوں گی۔ اس نے اپنے دل میں کلمہ شریف کا ورد کیا اور خاموش نعرے کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھل کر انڈین فوجی کے اوپر اس طرح گرا کہ اس کی گردن میں رسی کا پھندا پھنس چکا تھا۔ انڈین فوجی کسی بکرے کی طرح زمین پر لڑکنے لگا، مگر اتنی دیر میں اس کی گردن کی ہڈی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ کام کمانڈو علی نے انتہائی خاموشی، ہوشیاری، دلیری اور بجلی کی تیزی سے کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوپر سے اس فوجی کا ساتھی جاگ رہا ہے۔ ذرا سی آواز پر وہ اوپر سے مشین گن کا فائر کھول دیتا یا روشنی کا گولہ فائر کر دیتا جس سے تمام علاقہ روشن ہو جاتا۔ نیچے والی جھاڑیوں کی اوٹ سے مجاہد قاسم نے کمانڈو علی کو انڈین فوجی کو ہلاک کرتے دیکھ لیا۔ اس کے دل میں کمانڈو علی کے لیے بے حد احترام کا جذبہ بیدار ہوا۔ علی تیزی سے قاسم کے پاس آیا، اس کے کان میں سرگوشی کی، میں بائیں جانب سے اوپر والے فوجی ٹھکانے پر جا رہا ہوں، تم میرے سگنل کا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر کمانڈو علی رات کے اندھیرے میں ٹیلے کی دوسری طرف غائب ہو گیا۔ وہ دوسری طرف سے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ اس کو ڈر تھا کہ توپ کے پاس 4 توپچی ضرور ہوں گے۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ رہا تھا۔ اب اچانک اسے توپ نظر آئی۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے توپ کو دیکھتا رہا۔ یہ واقعی بہت بڑی توپ تھی۔ اس کی گول گرل اور 20 انچ دھانے کی ڈالی دور تک چلی گئی تھی۔ اس کا رخ پاکستان کی طرف تھا۔ علی کا یہ سوچ کر خون کھول اڑا کہ یہ تو پاکستان کے امن پسند لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان کے شہروں کو تباہ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اب اسے دوسرے انڈین فوجی کی تلاش تھی۔ وہ توپ کے پہلو سے ہو کر ٹیلے کی دلان پر لیٹا لیٹا اس کے عقب میں آیا۔ یہاں گولوں کی کتنی ہی پیٹیاں پڑی تھی۔ توپ کے نیچے ایک خندق تھی جس کے سامنے ایک فوجی رائفل کندھے سے لٹکائے ٹہل رہا تھا۔ کمانڈو علی نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دائیں بائیں جانب دیکھا۔ دوسرا کوئی اور مورچہ نہ تھا، کوئی دوسرا سپاہی بھی پاس نہ تھا۔ کمانڈو علی نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا۔ انڈین فوجی ٹہلتا ٹہلتا رک گیا۔ اس نے جھاڑیوں کی طرف بلند آواز میں کہا، اوئے جمعدار، وہاں بیٹھ گیا تو؟ اسے کیا خبر تھی کہ جس انڈین جمعدار کو وہ آواز دے رہا ہے اس کی لاش جھاڑیوں کے پیچھے پڑی ہے۔ انڈین فوجی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب جمعدار کی کوئی آواز نہ آئی تو اس نے پھر پکارا، اوئے تو بولتا کیوں نہیں؟ اتنی دیر میں کمانڈو علی رینگتے ہوئے قریب آیا۔ اس نے پوزیشن سنبھال لی۔ جو ہی انڈین سپاہی نے اپنے جمعدار کی تلاش میں جھاڑیوں کی طرف نگاہیں دوڑائیں، کمانڈو علی نے دونوں ہاتھوں میں پستول تھام کر انڈین فوجی کے سر کا نشانہ لیا اور اوپر تلے 2 فائر کیے۔ ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور انڈین فوجی چکرا کے دھم سے گر پڑا۔ مجاہد قاسم دوسری طرف سے توپ کے آخری مورچے کے پاس آیا اور ڈھلان پر جھاڑی کے پیچھے لیٹ گیا۔ اس نے انڈین سپاہی کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے گرتے ہی کمانڈو علی اٹھ کھڑا ہوا اور توپ کی طرف لپکا۔ اس نے اپنے منہ سے خاص پرندے کی ہلکی آواز نکالی۔ قاسم کے لیے یہ سگنل تھا، سب ٹھیک ہے۔ قاسم تیزی سے اٹھا اور توپ کے پاس آیا۔
دونوں نے بڑی ہی ہمت کی اور اس بہت بڑی توپ کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ توپ ایک خندق پہ لگائی گئی تھی جس کی کئی فٹ لمبی نالی باہر کو نکلی تھی۔ دونوں مجاہدوں نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ توپ کے دونوں طرف ہو گئے۔ انہوں نے جیبوں سے ٹائم بم نکال کر توپ پر لگانا شروع کیے۔ ٹائم بم کو توپ کے ساتھ چپکانے کے بعد اس پر لگی چھوٹی سی گھڑی کا بٹن دبایا جاتا تھا اور اس کی سوئی حرکت کرنے لگی۔ 4 ٹائم بم مجاہد قاسم نے، 4 ٹائم بم کمانڈو علی نے توپ کے نیچے لگائے۔ ایک بم کمانڈو علی نے توپ کی بڑی نالی کے اندر لگایا۔ وہ خاموشی سے یہ کام کر رہے تھے۔ توپ کی خندق کے پاس ہی توپ کے گولوں کی پیٹیاں پڑی تھی۔ ایک بم مجاہد قاسم نے ایک پیٹی میں رکھ دیا اور گھڑی کا بٹن دبا دیا تاکہ بم پھٹے تو تمام گولے بھی دھماکے سے اڑ جائیں۔ جب وہ یہ کام ختم کر چکے تو کمانڈو علی نے قاسم کو اشارہ کیا کہ وہ جس طرف سے اوپر آئے تھے اسی راستے سے نیچے اتریں گے۔ وہ بڑی ہی احتیاط اور ہوشیاری سے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، قدم قدم نیچے اتر رہے تھے۔ ٹیلے سے نیچے آ کر وہ ایک بار پھر ریت پر لیٹ گئے اور پیچھے کی طرف رینگنا شروع کیا۔ اس ٹیلے کی دوسری جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مجاہد احمد اور سلطان بھی مورچہ لگا کر اندھیرے میں ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی مشین گنوں کا رخ اوپر توپ کی طرف تھا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے قاسم اور علی کو تحفظ دیں، مگر ایسی کوئی بات اب تک نہ ہوئی، جس سے انہیں تسلی تھی کہ سب کام اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے۔ قاسم اور کمانڈو علی رینگتے ہوئے ان مورچوں کے قریب سے گزرے جہاں 2 سپاہیوں کی لاشیں موجود تھیں۔ دائیں جانب روز ایک بیرک کے باہر فوجی ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک ٹرک کے انجن کی گھر گھر آواز آنے لگی، شاید کوئی ڈرائیور اس انجن کو ٹھیک کر رہا تھا۔ کمانڈو علی اور قاسم آگے نکل گئے یہاں تک کہ وہ ٹیلے سے کافی دور پیچھے کی طرف نکل آئے۔ وہ وہاں ریت پر اٹھ کھڑے ہوئے، مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑ لی، جھک کر تیز تیز اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف دوڑے۔ ان کی جیپ سرکنڈوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ جیپ کے پاس آ کر وہ زمین پر لیٹ گئے۔ دونوں کے جسم پسینے میں شرابور تھے۔ دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ رومال سے چہروں کا پسینہ پہنچا۔ قاسم نے آہستہ سے کہا، علی تم نے کمال کر دیا۔ کمانڈو علی نے آہستہ سے کہا، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ ان کی نظریں دور ٹیلے کے بائیں پہلو کی جانب لگی تھی۔ ادھر سے ان کے دوسرے مجاہد ساتھیوں یعنی احمد اور سلطان کو آنا تھا، مگر وہ ابھی تک نہ آئے تھے۔ کمانڈو علی نے اندھیرے میں کلائی کی گھڑی کی چمکیلی سوئیوں کو دیکھا اور سرگوشی میں کہا، ٹائم بم کے پھٹنے میں صرف 20 منٹ ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ انہوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ مجاہد قاسم کی آنکھیں بھی اندھیروں پر جمی تھیں۔ انہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا تھا، بس آتے ہی ہوں گے۔ 5 منٹ کے بعد توپ والے ٹیلے کی طرف سے 2 انسانی سائے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ مجاہد سلطان اور احمد تھے۔ جیپ کے پاس آ کر وہ بیٹھ گئے۔ دونوں ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ قاسم نے کہا، 15 منٹ کے بعد خوفناک دھماکے ہوں گے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چاروں اپنے پروگرام کے مطابق سرکنڈوں والی سرنگ میں گھس گئے۔ انہوں نے موم بتی جلا کر کمانڈوز کے کپڑے اتار کر عام کپڑے پہنے، اپنی مشین گنیں ٹرنک میں رکھی۔ اس میں سے دستی بم جو ان کے پاس ویسے کے ویسے موجود تھے کیونکہ انہیں چلانے کا موقع نہ آیا تھا، وہ ٹرنک میں رکھے۔ انہوں نے اپنے پاس صرف پستولیں کپڑوں میں چھپائیں، موم بتی بجھائی اور سرنگ سے باہر آ کر سرنگ کے منہ پر سرکنڈے لگائے۔ علی نے پوچھا، یہ ٹرنک ہم کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ قاسم نے کہا، ہاں علی، راستے میں ایک کھنڈر میں اسے رکھ دیا جائے گا جہاں سے کل ہمارا آدمی اونٹ لے کر آئے گا اور اسے لے جائے گا اور یہ اسلحہ واپس چلا جائے گا۔ کمانڈو علی نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، دھماکے ہونے میں 3 منٹ ہیں۔ قاسم کی آنکھیں ٹیلے پر لگی تھی، جوش کے ساتھ کہنے لگا، میں ان دھماکوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا، دھماکوں کے ساتھ ہی یہاں پوری انڈین یونٹ حرکت میں آ جائے گی، ہم پکڑ لیے جائیں گے، یہاں سے نکلو۔ چاروں مجاہد جیپ میں سوار ہوئے۔ اب کمانڈو علی خود جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور طوفانی رفتار سے جیپ کو صحرا میں ڈال دیا۔ قاسم اس کے ساتھ تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس طرف جانا ہے۔ جیپ بہت تیز رفتاری سے صحرا میں اڑی جا رہی تھی۔ کمانڈو علی نے اپنی گھڑی کو غور سے دیکھا۔ اس نے قاسم سے کہا، بم پھٹنے میں صرف 1 منٹ ہے۔ قاسم نے گردن پیچھے گھمائی اور اس ٹیلے کو دیکھنے لگا جہاں بڑی توپ تھی۔ اسے دل میں خیال آنے لگا کہ کہیں کسی نے ٹائم بموں کو دیکھ نہ لیا ہو، انہیں بیکار نہ کر دیا ہو، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جتنے انڈین فوجی تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جیپ کے پیچھے بیٹھے مجاہد احمد اور سلطان کی آنکھیں اندھیرے میں ٹیلے پر لگی تھیں جو اب دور ہو رہا تھا۔ کمانڈو علی نے گھڑی کی طرف دیکھ کے کہا، 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، پھر کہنے لگا 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اس نے جیپ کھڑی کر دی۔ سب جیپ سے نیچے اتر گئے۔ ان کی آنکھیں بےتابی سے ٹیلے کو دیکھ رہی تھیں۔ اندھیرے میں احرام مصر کی طرح وہ ابھرا ہوا لگتا تھا۔ علی کہنے لگا، 3 سیکنڈ، 2، 1 اور سب کی نگاہیں ٹیلے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں آگ کا ایک بھیانک شعلہ بلند ہوا۔ روشنی کی رفتار چونکہ تیز ہوتی ہے اس لیے دھماکوں سے شعلے کی روشنی انہیں پہلے دکھائی دی۔ اس کے 2 سیکنڈ کے بعد کان کو پھاڑ دینے والے دھماکے ہوئے۔ زمین ایسے ہلنے لگی جیسے بھوچال آیا ہو۔ توپ پر لگائے گئے ٹائم بم تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھٹ رہے تھے۔ توپ کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کے بعد توپ کے گولے بھی بھیانک دھماکوں سے پھٹنے لگے۔ قاسم نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ چاروں مجاہد دوڑ کر جیپ پہ سوار ہوئے۔ جیپ سرائی راستے پر طوفان کی طرح روانہ ہو گئی۔ اب جیپ کو مجاہد قاسم چلا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہاں اور کس طرف جانا ہے۔ سلطان، احمد اور قاسم بہت خوش تھے۔ ان کا مشن کامیاب ہوا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی توپ کو تباہ کر دیا گیا۔ کمانڈو علی بھی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ قاسم نے کہا، اگر علی ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم اس مہم میں اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہوتے۔ علی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش تھا۔
اس کے بال تیزی سے ہوا میں اڑ رہے تھے. پیچھے ٹیلے کی طرف سے خطرناک سائرن کی آواز گونج رہی تھی. گولوں کے پھٹنے کے دھماکے اب تک سنائی دے رہے تھے. پھر ان کی آواز دور ہونے لگی. جیپ صحرا میں کافی آگے نکل گئی. اب وہ انڈین فوج کی پہنچ سے دور نکل گئے. تو والے ٹیلے سے ابھی تک شعلے بلند ہو رہے تھے جس نے وہاں صحرا کو روشن کر دیا. انڈین فوج کی آرٹلری یونٹ میں افراتفری مچ گئی اور فوجی جیپوں پر ان کمانڈوز کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کے خیال میں توپ کو تباہ کیا. مجاہد قاسم جیپ کو ہوا میں اڑا رہا تھا. کچھ دیر کے بعد پیچھے ٹیلا نظر آنا بند ہو گیا. اب صرف اوپر آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی تھی. ان کی جیپ ایک خشک درختوں والے علاقے میں داخل ہوئی. ایک جگہ پر ایک پرانا کھنڈر تھا. قاسم نے جیپ کو وہاں بریک لگائی. بلند آواز میں سلطان سے کہا, سلطان اسلحے کا ٹرنک نکال کے چھپاؤ, جلدی کرو. احمد اور سلطان جیپ سے باہر کود پڑے. انہوں نے مشین گنوں اور دستی بموں والا ٹرنک اٹھایا, کھنڈر کے اندر لے گئے. انہیں معلوم تھا ٹرنک چھپانے کے لیے کون سی جگہ ہے. کھنڈر کے اندر ایک گہرا گڑھا تھا. اس گڑھے میں پتھر پڑے ہوئے تھے اور پتھروں کے ڈھیر کے پیچھے انہوں نے ٹرنک کو رکھا. اوپر پتھروں سے اس کو ڈھانپ دیا. پھر دوڑ کر جیپ کی طرف آئے. اس میں سوار ہوئے. مجاہد قاسم نے گیئر بدلا, تیزی سے جیپ کو وہاں سے نکال کر لے گیا. جب مشرق میں پاؤ پڑ رہی تھی اور پچھلے پہر کی نیلی روشنی آسمان پر ابھرنے لگی تو کمانڈو علی نے دور شہر کی روشنیاں دیکھی. مجاہد قاسم بولا, یہ راجستھان کا پرانا شہر پوکارانا ہے. اب ہمیں بیکانیر جانے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں سے راجستھان کے دوسرے بڑے شہر جودھ پور جائیں گے اور وہاں سے اجمیر شریف سے ہوتے ہوئے آگرہ اور وہاں سے گوالیار نکل جائیں گے. پوکارانا شہر چھوٹا ہے. وہاں کئی کارخانے تھے جن میں روشنی تھی. شہر کی سڑکیں سنسان تھیں. ابھی رات کے 4 بجے تھے. جیپ شہر کی ایک بڑی سڑک سے مشرق کی طرف بھاگ رہی تھی. کمانڈو علی نے پوچھا, کیا ہم اس شہر میں ٹھہریں گے قاسم؟ قاسم نے کہا, نہیں, ہم یہاں سے نکل جائیں گے. ہم صرف اجمیر شریف میں اپنے ایک مجاہد کے مکان پر ٹھہریں گے. ایک رات آرام کریں گے. وہاں سے آگرہ اور گوالیار کی طرف جائیں گے. جیپ جودھ پور جانے والی سڑک پر آ گئی. پوکارانا کا شہر پیچھے رہ گیا. سڑک ریگستانی علاقے سے گزر رہی تھی. درخت کہیں نظر نہ آتے تھے. دونوں جانب ریت کے ویران ٹیلے تھے. شہر سے 20 میل دور جانے کے بعد بائیں جانب ایک پیٹرول پمپ آیا. انہوں نے وہاں سے جیپ میں پیٹرول ڈلوا لیا اور جیپ کو جودھ پور والے رستے پر ڈال دیا. دن بہت نکل آیا تھا جب ان کی جیپ انڈیا کے شہر جودھ پور میں داخل ہوئی. یہاں انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ایک دکان پر بیٹھ کر ناشتہ کیا, چائے پی اور فوراً وہاں سے اجمیر شریف روانہ ہوئے. اجمیر شریف وہاں سے بہت دور تھا مگر مجاہد قاسم نے جیپ کی رفتار بہت تیز کر رکھی تھی. شام ہونے سے پہلے وہ اجمیر شریف پہنچ گئے. اجمیر شریف میں اس پاکستان دوست سرفروش گروپ کے مجاہدین کا ایک ساتھی شاہ رخ رہتا تھا. وہ اپنے مکان میں ان سرفروش جانبازوں کے انتظار میں تھا. قاسم نے جیپ کا رخ اجمیر شریف کی مشہور درگاہ خواجہ غریب نواز کی طرف موڑا. یہاں درگاہ پر بہت رونق تھی. ہر طرف آنے والوں کا میلہ لگا تھا. قاسم نے جیپ درگاہ شریف کے پیچھے ایک درخت کے نیچے کھڑی کی اور کمانڈو علی سے کہا, ہمارا ساتھی شاہ رخ ہمیں یہاں ملنے آئے گا. چاروں جانباز جیپ سے اتر کر درگاہ کے اندر چلے گئے. درگاہ پر فاتحہ پڑی. پھر باہر دالان میں ایک طرف کونے میں سب سے الگ ہو کر بیٹھ گئے. مجاہد شاہ رخ وہاں انہیں تلاش کرتا ہوا آ گیا. یہ ایک نوجوان تھا. اس نے آتے ہی سب سے پہلے علی کو غور سے دیکھا اور بولا, یہ کون ہے قاسم بھائی؟ قاسم نے کہا, یہ اپنا بھائی ہے, تم اس کے سامنے بات کر سکتے ہو. اس کا نام علی ہے. یہ پاکستانی کمانڈو ہے. شاہ رخ نے دوسرا سوال کیا, دشمن کہاں ہے؟ یہ ایک طرح سے کوڈ خفیہ زبان تھی. قاسم نے مسکرا کر کہا, خفیہ زبان کی ضرورت نہیں ہے شاہ رخ. دشمن کی توپ ہم نے تباہ کر دی ہے. اور کمانڈو علی اس مہم کا لیڈر تھا. شاہ رخ کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا اور اس نے کمانڈو علی کو اپنے گلے سے لگا لیا. شاہ رخ ان کے پاس بیٹھ گیا. اس نے سلطان اور احمد سے ہاتھ ملایا. قاسم نے شاہ رخ کو اس خطرناک مہم کی تمام کہانی سنائی اور کہا, اس وقت دشمن کے ٹیلے پر توپ کے پرخچے اڑ چکے ہیں. فوج کی ساری چوکیاں درہم برہم ہو گئی ہیں. کچھ معلوم نہیں کتنے کافر مرے ہیں. شاہ رخ نے مجاہد قاسم, کمانڈو علی, مجاہد احمد اور سلطان کو مبارکباد دی اور کہا, اندھیرا ہونے تک ہمیں اس جگہ درگاہ شریف میں بیٹھنا ہے. اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں. شاہ رخ چلا گیا اور باہر سے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت ڈونگے میں بھر کر لے آیا. سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہاں لیٹ گئے. ساری رات کے جاگے ہوئے تھے. لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئے. شاہ رخ جاگ کر پہرا دینے لگا کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ وہاں فوجی یا پولیس کے آدمی نہ آ جائیں. کیونکہ انڈین فوج کی اتنی بڑی توپ کا تباہ ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا. اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ علاقے میں فوج کے کمانڈو آفس میں تاریں کھڑک گئی ہوں گی اور توپ کی تباہی کی خبر. یہ حکم بھی ساتھ ساتھ پہنچا دیا گیا ہوگا کہ کمانڈوز نے یہ توپ تباہ کر دی ہے اور یہ کہ پاکستانی کمانڈوز ابھی تک راجستھان میں ہیں, انہیں فوراً گرفتار کیا جائے. اجمیر میں کمپنی کمانڈر نے بھی ملٹری پولیس کو خبردار کر دیا ہوگا اور وہ پاکستانی کمانڈوز کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں گے. فوج کے ساتھ ساتھ راجستھان کی پولیس بھی حرکت میں آ چکی ہوگی. شاہ رخ نے درگاہ کے باہر راجستھان کی پولیس کی ایک جیپ کو دیکھا جس میں 2 سپاہی تھے اور ایک ہندو تھانے سوار. اس نے فوراً قاسم, سلطان اور کمانڈو علی کو جگایا اور تمام بات بتائی کہ پولیس کی جیپ یہاں آ گئی ہے. یہ ضرور تم لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. مجاہد قاسم نے کہا,
ان کے پاس ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں، وہ کیسے ثابت کریں گے کہ ہم وہ پاکستانی کمانڈوز ہیں جنہوں نے توپ کو اڑایا ہے؟ شاہ رخ نے کہا ہماری جیپ درگاہ کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کی حالت سے صاف لگتا ہے کہ وہ صحرا میں سینکڑوں میل سفر کر کے آئی ہے۔ سلطان کہنے لگا ہم کہہ دیں گے یہ ہماری جیپ نہیں۔ کمانڈو علی نے کہا مگر ہم چاروں کے پاس پستول ہیں، یہ ہمیں گرفتار کروا دیں گے۔ قاسم نے کہا ہاں یہ بات ضرور ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے اپنے پستول نکال کر کپڑے میں لپیٹ کے شاہ رخ کو دیے اور کہا تم انہیں لے جاؤ، ہم اسی جگہ تمہیں ملیں گے۔ شاہ رخ پستولوں کو گٹری میں لے کر چلا گیا۔ اب کمانڈو علی کو خیال آیا کہ پولیس تو پہلے ہی اس کی تلاش میں ہے کیونکہ اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام ہے اور وہ ایک بار دلی جیل سے اور دوسری بار گجرات کی جیل سے فرار ہوا ہے۔ پولیس نے اس کی تصویر اخبار میں چھاپ رکھی ہے، کہیں یہ پولیس والے سے پہچان نہ لے۔ علی نے اس خدشے کا اظہار قاسم سے کیا تو وہ بولا تم کسی طرف نکل جاؤ، ہم اس جگہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو علی اٹھ کر درگاہ شریف کے پیچھے جو تالاب تھا اس طرف نکل گیا۔ یہاں کافی لوگ غسل کر رہے تھے۔ علی ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہاں اسے دور دالان کے کونے میں بیٹھے اپنے ساتھی یعنی قاسم، احمد اور سلطان نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں علی کی نظر پولیس کے 2 سپاہیوں اور ایک تاندار پر پڑی۔ وہ لوگوں کو گھور کر دیکھتے آہستہ آہستہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، پھر وہ قاسم، احمد اور سلطان کے پاس آئے۔ کمانڈو علی کا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ تھانے دار نے قاسم سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ قاسم، احمد اور سلطان پاکستان دوست سرفروش گروپ کے مجاہد تھے۔ وہ اتنا بڑا کام یوں ہی نہیں کر رہے تھے، یہ بڑے ہی بہادر، تجربے کار اور ہوشیار بھارتی مسلمان جوان تھے۔ انہوں نے بہت ٹریننگ کی تھی۔ ان میں سے ہر مجاہد کو شمالی ہندوستان کی تقریباً ہر زبان آتی تھی۔ قاسم نے مرہٹی زبان سے کہا ہم پونا شہر سے آئے ہیں درگاہ شریف پر حاضری کے لیے، کل سے درگاہ شریف پر پڑے ہیں، خواجہ غریب نواز کی محبت کھینچ لائی ہے۔ تھانے دار نے ان تینوں کو غور سے دیکھا، ان میں کوئی شک و شبہ والی بات نظر نہ آئی۔ وہ سپاہیوں کو لے کر آگے چل دیا۔ علی دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار آگے بڑھا تو علی نے اطمینان کا سانس لیا۔ سپاہی اور تھانے دار درگاہ سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی بھی اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے علی کو بتایا کہ تھانے دار نے اسے یہی پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور میں نے مرہٹی زبان میں کہا کہ ہم پونا سے آئے ہیں، پھر وہ چلا گیا۔ علی کہنے لگا مجھے یہاں سے خطرے کی بو آتی ہے۔ قاسم، شاہ رخ آئے تو اسے کہو ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ مگر شاہ رخ پستول خفیہ جگہ چھپانے کے لیے گیا تھا، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا۔ قاسم نے اسے بتایا یہاں پولیس آئی تھی۔ شاہ رخ کہنے لگا شہر میں بھی مجھے فوجی اور پولیس کے جوان نظر آئے ہیں، وہ جیپ میں سوار تھے۔ کمانڈو علی نے کہا اب ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ شاہ رخ بولا میری طرف سے ابھی چلے جاؤ، مگر اندھیرا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ سلطان نے کہا میری رائے ہے کہ ہمارا دن کی روشنی میں یہاں کھلی جگہ پر پڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ شاہ رخ بولا ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ چلو، میں خفیہ مقام پر لیے چلتا ہوں۔ سب اٹھ کر اپنی جیپ میں آ کر بیٹھے۔ قاسم نے جیپ سٹارٹ کی، درگاہ شریف کے احاطے سے نکل کر شہر کی ایک سڑک پر آئے۔ اس سڑک پر کافی ٹریفک تھی۔ انہیں ایک فوجی جیپ نظر آئی جو بازار کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ 2 فوجی جوان جیپ کے پاس کھڑے آنے جانے والوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ رخ نے کہا جیپ ادھر مت لے جانا قاسم بھائی، یہاں سے دائیں طرف موڑ لو، ادھر ملٹری پولیس کے آدمی کھڑے ہیں۔ قاسم نے بھی ملٹری پولیس کو دیکھ لیا تھا، اس نے وہاں سے جیپ دوسرے بازار میں موڑ دی۔ شاہ رخ اب بتاتا جا رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ وہ شہر سے باہر آگرہ جانے والی سڑک پر آئے۔ یہاں سڑک کی دونوں جانب اونچے اونچے درخت تھے۔ یہاں پہنچ کر شاہ رخ کو جیپ چلانے لگا۔ وہ ایک جگہ سڑک سے نیچے اترے۔ یہاں آگے ایک مکان تھا جس کے سامنے چھوٹے سے صحن میں ایک ٹوٹا پھوٹا ٹرک کھڑا تھا، ارد گرد کوئی دوسرا مکان نہ تھا۔ یہ شاہ رخ کا مکان تھا۔ شاہ رخ نے جیپ ٹرک کے پیچھے کھڑی کر دی اور اپنے مجاہد ساتھیوں کو مکان میں لے آیا۔ فرش پر دری بچھی تھی، تکیے لگے تھے۔ شاہ رخ کہنے لگا آپ لوگ تیار ہو کر تازہ دم ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے تیار کرتا ہوں۔ ابھی یہ مجاہد دری پر سکون سے بیٹھے تھے کہ باہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ شاہ رخ کچن کی طرف گیا ہوا تھا۔ کمانڈو علی نے چوک کر قاسم، سلطان اور احمد کو دیکھا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ قاسم لپک کر بند دروازے کے پاس گیا، سوراخ سے باہر دیکھا، ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور بولا یہ تو وہی تھانے دار ہے، اس کے ساتھ 2 سپاہی ہیں۔ سلطان، احمد اور کمانڈو علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی دیر میں شاہ رخ آیا اور علی نے جلدی سے کہا پستول کہاں ہے؟ شاہ رخ نے سامنے والی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ کمانڈو علی نے لپک کر الماری کھولی، اس سے پستول نکال کر قاسم، سلطان اور احمد کو دیے۔ اس نے پستول اپنے ہاتھ میں بھی تھاما۔ دروازے پر دستک پھر سے ہوئی۔ ہندو تھانے دار نے باہر سے آواز دی دروازہ کھولو نہیں تو ہم اسے توڑ دیں گے، یہ پولیس ہے، ہمارے پاس گھر کی تلاشی کے وارنٹ ہے۔ شاہ رخ نے سیڑھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم اوپر چلے جاؤ جلدی۔ مجاہد، قاسم، سلطان، احمد اور علی جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی۔ علی نے آہستہ سے کہا تم لوگ یہاں خاموشی سے بیٹھو، کوئی نیچے نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ قاسم کمانڈو علی سے پوچھتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، علی تیزی سے سیڑھیوں میں آ گیا۔ اس نے اوپر والا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ سیڑھیوں کے اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ شاہ رخ نے دروازہ کھولا۔ تھانے دار اور سپاہی اندر آئے۔ تھانے دار نے بڑے روب سے پوچھا باہر جیپ کس کی کھڑی ہے؟ شاہ رخ نے کہا مجھے نہیں معلوم، میری نہیں ہے۔ ہندو تھانے دار غصے سے بولا تمہارے مکان کے آگے جیپ کھڑی ہے، تمہیں نہیں معلوم جیپ کس کی ہے؟ اور کون کون ہے اس گھر میں؟ شاہ رخ بولا میں اکیلا ہوں، یہاں کوئی نہیں۔ تھانے دار نے اپنے سپاہی سے کہا جاؤ اوپر جا کے تلاشی لو، پاکستانی کمانڈو ضرور اس گھر میں چھپے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کمانڈو علی کے لیے اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر ذرا بھی نرمی یا کمزوری سے کام لیا گیا تو وہ سب گرفتار کر لیے جائیں گے اور پھر دشمن انہیں ذلت کی موت مار دے گا، اور کمانڈو علی یہ کبھی گوارا نہ کر سکتا تھا۔
पिस्तौल पर इसकी उंगलियों की गिरफ्त मजबूत हो गई। वो सीढ़ियों के अंधेरे में दीवार के साथ चिपक गया। पिस्तौल का रुख नीचे पहली सीढ़ी की तरफ था। एक सिपाही सीढ़ी की तरफ बढ़ा। इसने राइफल तान रखी थी, मगर सीढ़ियों में अंधेरा था। कमांडो अली को निचले दरवाजे की रोशनी में हिंदू सिपाही साफ नजर आ रहा था। जो ही सिपाही सीढ़ियों पर चढ़ा, अली ने पिस्तौल का ट्रिगर दबाया। पिस्तौल में से ठक की आवाज आई और गोली निकलकर सिपाही की छाती में लगी। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसको गिरता देख के थानेदार इसकी तरफ लपका। दूसरे सिपाही ने भी राइफल तान रखी थी। कमांडो अली छलांग लगाकर निचली सीढ़ी पर आया। इसने आते ही ऊपर तले 2 फायर किए। एक गोली थानेदार को और दूसरी सिपाही को लगी। दोनों वहां गिर पड़े। शाहरुख ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई। कमांडो अली ने थानेदार और दूसरे सिपाही के ऊपर आकर इन पर 2-2 गोलियां मजीद फायर कर दी। दूसरा सिपाही सीढ़ियों में ही ठंडा हो गया था। 2-2 गोलियां खाने के बाद हिंदू, थानेदार और दूसरा सिपाही भी ठंडे हो गए। इनका खून बहने लगा। कमांडो अली ने सीढ़ी में जाकर आवाज दी, कासिम नीचे आ जाओ सब लोग। कासिम, अहमद और सुल्तान नीचे आए। नीचे थानेदार और 2 सिपाहियों की लाशें पड़ी थी जो खून में लथपथ थे। कासिम ने कहा, बिल्कुल ठीक किया अली तुमने, तुम्हें यही करना चाहिए था। मैं तुम्हारे ऐन वक्त पर फैसला करके इस पर अमल करने की सलाहियत की दाद देता हूँ। शाहरुख ने कहा, अब इन लाशों को यहाँ से बाहर ले जाना है। सुल्तान बोला, तुम पानी की बाल्टी और 2-3 कंबल लाओ। शाहरुख गुस्ल खाने से पानी की बाल्टी लाया। अंधेरे में कंबल भी उठा लाया। सबने मिलकर तीनों लाशों को कंबल में लपेट कर रस्सियों से बांधा। फिर फर्श को पानी से धो दिया और तमाम खून सीढ़ियों से अच्छी तरह साफ किया। अहमद ने दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। बाहर पुलिस की जीप भी थी। शाहरुख बोला, फिक्र न करो, इन लाशों को इन्हीं की जीप पर डालकर जिंदा जला देंगे। शाहरुख ने इंडियन पुलिस के तीनों सिपाहियों की कंबल में लिपटी लाशों को बाहर ले जाकर पुलिस की जीप में डाला और वापस आकर कासिम, अहमद, सुल्तान और कमांडो अली से कहा, आप लोग इसी मकान में ठहरे, मैं इन लाशों और जीप को ठिकाने लगाकर आता हूँ। शाहरुख लाशों को लेकर शहर से बाहर गया। शहर के बाहर एक दरिया बहता था। पहले शाहरुख का ख्याल था कि वो जीपों को लाशों समेत आग लगा देगा, मगर इसने लाशों को जीप के साथ ही दरिया में गर्क करने का फैसला किया। वो जीप चलाता दरिया के किनारे दूर निकल गया। यहाँ एक ऊंचा टीला था। शाहरुख जीप को टीले के ऊपर ले गया। दूसरी तरफ दरिया की लहरें शोर मचा रही थी। शाहरुख ने जीप को लाशों समेत दरिया में लुढ़का दिया। जीप जोरदार आवाज के साथ दरिया में गिरी। फिर दरिया की मौजों ने इससे अपने अंदर गर्क कर लिया। शाहरुख तेजी से वापस लौटा। मकान पर आया तो कासिम, अहमद, सुल्तान और कमांडो अली इसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कासिम कहने लगा, हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। शाहरुख बोला, आपको अब ग्वालियर जाना है। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो पहले आगरा जाना पड़ेगा, वहां से ग्वालियर के लिए गाड़ी मिलेगी। कासिम ने अपनी दाढ़ी खुजाकर कहा, क्या यहाँ से सीधा ग्वालियर को कोई सड़क नहीं जाती? शाहरुख बोला, एक सड़क जाती है, मगर वो एक खतरनाक जंगल से गुजरती है। कमांडो अली कहने लगा, ये तो हमारे लिए अच्छा है, इस तरह हमारे पकड़े जाने का खतरा कम है। पुलिस या मिलिट्री जंगल में नहीं आएगी, हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। सुल्तान कहने लगा, अली भाई ठीक कहते हैं सरदार, ट्रेन में सफर करने में बहुत खतरा है। कासिम ने शाहरुख से पूछा, रास्ता कितना लंबा है? इसके जवाब में शाहरुख ने कहा, इस जंगल में जीप का रास्ता राजा की बाउली वाली चट्टान तक है, आगे पैदल जाना है। अगर आप इस वक्त रवाना हो जाएंगे तो कल दिन 11-12 बजे आप लोग ग्वालियर पहुंच जाएंगे। बीच में रात को आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। कासिम ने अली से पूछा, इसका क्या ख्याल है? कमांडो अली बोला, मैं इस जंगल वाले रास्ते से ग्वालियर जाने के हक में हूँ। यूँ खतरा कम होगा, क्योंकि पुलिस के जिन सिपाहियों और थानेदार को हमने हलाक किया है उनके बारे में यही पुलिस सुराग रसानी करेगी और बहुत मुमकिन है कि शाम तक इस शहर की नाकाबंदी हो जाए। अहमद ने कहा, मैं भी अली भाई की राय से इत्तेफाक करता हूँ। कासिम, हमें अभी चल पड़ना चाहिए। कासिम बोला, ठीक है, हम अभी रवाना हो जाएंगे। कासिम ने शाहरुख से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए मकान को ताला लगाकर किसी दूसरे शहर में चला जाए। चारों मुजाहिद जीप में सवार हुए। जीप को ग्वालियर जाने वाली सड़क पर डाल दिया। ये सड़क रेतीली और वीरान थी। कासिम जीप चला रहा था। वो बहुत तेजी से शहर से दूर निकल गए, क्योंकि शहर की नाकाबंदी किसी भी वक्त हो सकती थी। 1 घंटे के बाद रेतीला इलाका खत्म हुआ और हरे भरे दरख्तों के झुंड कहीं कहीं नजर आने लगे। शाहरुख ने कासिम को सारा इलाका अच्छी तरह समझा दिया था। कासिम वैसे भी हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम जंगलों से अच्छी तरह वाकिफ था। जब सूरज गुरूब हो रहा था तो चारों सरफरोश कमांडो जंगल में दाखिल हुए। कमांडो अली ने कासिम से कहा, क्या तुम राजा साहब की बाउली वाली चट्टान को अंधेरे में पहचान लो क्या? कासिम जीप को जंगल के पेचदार रास्तों पर बड़ी होशियारी से चला रहा था। इसकी आंखें सामने दरख्तों पर थी, जिनके बीच में से एक छोटा सा जंगली रास्ता गुजर रहा था। यहाँ सूरज गुरूब होने के बाद हल्का हल्का अंधेरा उतरने लगा। इसने कहा, क्यों नहीं, मैं इस चट्टान को पहचान सकता हूँ। मैं उधर से 2-1 बार गुजर चुका हूँ। ये जंगली रास्ता जहाँ खत्म होगा वहाँ राजा साहब की बाउली वाली स्याह चट्टान है। मुजाहिद, अहमद और सुल्तान जीप में बैठे थे। इनके हाथों में मशीन गनें थी। जीप की छत की तिरपाल हटा दी गई थी। इन्हें सारा जंगल अंधेरे में डूबता नजर आ रहा था। जीप की रफ्तार अब मध्यम थी। मुजाहिद कासिम बड़ी महारत से जीप को खड्डों और दरख्तों से बचाता आगे ले जा रहा था। अंधेरा होते ही जीप की बत्तियां रोशन कर दी गईं। काफी देर तक ये लोग जंगल में सफर करते रहे। फिर जीप की रोशनी सामने एक चट्टान पर पड़ी। कासिम के होठों से हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, अली वो चट्टान देख रहे हो? अली बोला, हाँ देख रहा हूँ। इसका मतलब है हमें यहाँ जीप छोड़ना है? अली ने पूछा। कासिम बोला, हाँ छोड़ देंगे। कल या परसों मौका पाते ही शाहरुख अपना खास आदमी भेजकर इसे ले जाएगा। चट्टान की एक तरफ जीप को झाड़ियों के पीछे छुपाकर खड़ा कर दिया गया। सुल्तान और अहमद भी मशीन गन उठाए जीप से उतर पड़े। कासिम ने एक तरफ इशारा किया और बोला, हमें इस पगडंडी पर चलना है। हो सकता है रास्ते में कोई शेर या चीता हम पर हमला कर दे। हमें पूरी तरह होशियार रहकर सफर करना है। ये जंगल वाकई खूंखार दरिंदों से भरा है।
علی نے مسکرا کر کہا، قاسم بھائی، انسان سے بڑھ کر کوئی اور درندہ نہیں ہوتا۔ اس پر سلطان، احمد اور قاسم مسکرا دیے۔ قاسم نے کہا، کچھ درندہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے شریف انسانوں کو بدنام کر رکھا، ورنہ دنیا شریف انسانوں سے خالی تو نہیں۔ وہ دور تک جنگل میں چلتے رہے۔ جنگل میں اندھیرا ضرور تھا، مگر ان مجاہدین سرفروشوں کی آنکھیں اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کی عادی تھی۔ قاسم ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ ٹیلے کے پاس ندی کنارے پہنچ کر رک گئے۔ قاسم نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں باقی رات اس ندی کے کنارے آرام کرنا چاہیے، صبح ہوتے ہی آگے چل پڑیں گے۔ میرا خیال ہے آگے راستہ زیادہ لمبا نہیں۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرنے لگے۔ کھانا وغیرہ وہ شاہ رخ کے مکان پر سے کھا کر چلے تھے۔ ویسے بھی یہ مجاہد اور سرفروش کمانڈو زیادہ کھانے پینے کے عادی نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنی کسی خاص مہم پر ہوتے ہیں تو درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ ایک کامیاب کمانڈو گھاس کھا کر بھی پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، اور اگر اسے مینڈک نظر آ جائے تو مشکل کے وقت اسے مینڈک کھانے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ باقی رات ان مجاہدین نے اس جگہ جنگل میں گزار دی۔ جب دن کی ہلکی ہلکی روشنی جنگل میں پھیلی تو وہ اپنے سفر پر چل پڑے۔ رات کو انہیں دور جنگل میں شیر کی دھاڑ کئی بار سنائی دی، مگر شیر ان کے قریب نہ آیا۔ رات کو سلطان اور کمانڈو علی نے باری باری پہرا دیا۔ دن کی روشنی میں انہیں جنگلی رستہ صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے ان کی رفتار تیز تھی۔ دوپہر کے وقت جنگل ختم ہو گیا، سامنے کھیت تھے۔ قاسم نے علی سے کہا، یہاں سے گوالیار شہر کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ دن کے 3 بجے وہ ایک جگہ جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ گوالیار شہر کی عمارتیں ان سے کچھ فاصلے پر انہیں نظر آ رہی تھی۔ سلطان کہنے لگا، سردار، ہمیں اندھیرا ہونے کے بعد آگے جانا چاہیے۔ کمانڈو علی نے پوچھا، کیا ہم کمال خان کے جنگل والے ڈیرے میں جائیں گے؟ قاسم نے کہا، ہاں، ہمارے لیے وہی ایک جگہ ہے جہاں ہم کسی حد تک محفوظ ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر آگے کا پروگرام بنائیں گے۔ احمد بولا، کہیں وہ جگہ پولیس کی نگرانی میں نہ ہو؟ قاسم کہنے لگا، اس کی جانچ پڑتال پہلے کر لی جائے گی۔ ہمارا وہاں جانا ضروری ہے کیونکہ جموں و کشمیر میں ہمارے جو مجاہد ساتھی دشمن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ان کی اطلاع ہمیں وہی ملے گی۔ قاسم نے احمد سے کہا، احمد، تم شہر جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ، اس وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے۔ کمانڈو علی نے کہا، اسے ہوشیار ہو کر جانا ہوگا۔ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، علی بھائی، میں تمہاری طرح کمانڈو نہیں ہوں، مگر اسلام کا سرفروش مجاہد ہوں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ احمد کھانا لینے چلا گیا۔ وہ شہر کی تمام سڑکوں اور بازاروں سے واقف تھا۔ گوالیار کافی بڑا شہر تھا، وہاں بہت کارخانے، سرکاری دفاتر اور فوجی چھاؤنی تھی۔ احمد جانتا تھا کہ وہ راجستھان سیکٹر میں انڈین فوج کی ایک بڑی توپ کو تہس نہس کر کے آ رہے ہیں، اور فوج یہاں چوکس ہوگی، ان کی تلاش میں ہوگی۔ مجاہد احمد کھیتوں سے نکل کر شہر کی ایک باہر والی آبادی میں آ گیا۔ یہاں ایک مسلمان کا چھوٹا ہوٹل تھا۔ احمد نے ہوٹل والے کو سلام کیا اور کہا، 4-6 آدمیوں کا کھانا پارسل کر دے۔ اس علاقے میں جب آپ کوئی چیز بندوا کر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ دکاندار کو یہی چیز کہتے ہیں کہ فلاں چیز پارسل کر دو۔ ہوٹل والا روٹیاں اور سالن وغیرہ مٹی کے پیالوں میں ڈال کر اسے کیلے کے پتوں میں بندوا رہا تھا کہ احمد کی نظر اردو کے اخبار پر پڑ گئی۔ وہ اس اخبار کی طرف کبھی توجہ نہ دیتا، مگر کمانڈو علی کی تصویر چھپی تھی۔ احمد نے جلدی سے اخبار اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ کمانڈو علی کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، یہ پاکستانی جاسوس ہے، پہلے دلی اور پھر گوالیار کی جیل سے فرار ہوا۔ اس خطرناک پاکستانی جاسوس نے کئی شہری اور فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا اور کئی پولیس افسروں کو ہلاک کیا۔ اگر کوئی اس پاکستانی جاسوس کو دیکھے تو اسے وہاں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے، اس کے عوض پکڑے جانے والے کو 10,000 کا انعام دیا جائے گا۔ احمد نے اخبار کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ ہوٹل والا کھانا باندھنے میں مصروف تھا۔ احمد نے کھانے کے پیسے ادا کیے، پلاسٹک کے تھیلے میں کھانا لے کر واپس چل پڑا۔ وہ دوسرے راستے سے کھیتوں میں داخل ہوا۔ اس کے مجاہد ساتھی شہر سے باہر جھاڑیوں اور درختوں میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احمد نے جاتے ہی اخبار کھول کر قاسم کے سامنے رکھ دیا۔ کمانڈو علی نے بھی اپنی تصویر اور 10,000 روپے کے انعام کا اعلان پڑھا۔ کہنے لگا، یہ اشتہار دلی اور جالندھر کے اخباروں میں پہلے چھپ چکا ہے۔ قاسم کہنے لگا، اس تصویر میں تمہاری داڑھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تم بھی ہماری طرح سے شرعی داڑھی رکھ لو، اس طرح تمہیں آسانی سے پہچانا نہیں جائے گا۔ سلطان کہنے لگا، مگر علی بھائی تو اپنی بہن کے ساتھ واپس پاکستان جا رہا ہے۔ کمانڈو علی نے گہرا سانس بھر کر کہا، ابھی مجھے یہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، مجھے ان گنڈوں سے اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ جب تک میں ان بدماشوں کو ایک ایک کر کے ٹھکانے نہیں لگا لیتا میں واپس پاکستان نہیں جاؤں گا۔ قاسم نے کہا، اس سلسلے میں ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری بہن ہماری بھی بہن ہے، ہمیں بتاؤ وہ کافر کون ہیں جنہوں نے ہماری بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ کمانڈو علی کہنے لگا، میری بہن روبی نے ابھی مجھے ان بدماشوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ خود ان گنڈوں سے انتقام لینا چاہتی ہے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلانا چاہتی ہے، لیکن میں کسی نہ کسی طرح اس سے پتہ لگا لوں گا، ہو سکتا ہے ہم دونوں بہن بھائی ان بدماشوں کو ان کے ظلم کی سزا دینے کے بعد ایک ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ قاسم، سلطان اور احمد نے کہا، وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ علی بولا، مجھے اس مقدس مشن پر نہ جانا ہوتا تو میں جب اپنی بہن سے ملا تھا تو ان گنڈوں کو ٹھکانے لگانے نکل جاتا۔ اب میں آپ لوگوں کو کمال خان کے خفیہ اڈے پر چھوڑ کر اپنی بہن کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے وہاں مل کر کھانا کھایا، شام کے انتظار میں لیٹ گئے۔ علی جاگ کر پہرا دینے لگا۔ جب شام کے سائے چاروں طرف پھیل گئے تو یہ مجاہدین اٹھے اور کمال خان کے خفیہ کوارٹر والے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں سے وہ شہر کے دوسرے کنارے کی طرف چلے گئے۔
جب وہ کوارٹر کے نزدیک پہنچی تو رات ہو گئی تھی. کمانڈو علی نے اپنے ساتھیوں کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں کہنے لگا, تم لوگ اس جگہ ٹھہرو, میں آگے جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کوارٹر کے آس پاس خفیہ پولیس کا کوئی آدمی تو نہیں. قاسم, احمد اور سلطان وہاں درختوں کے نیچے ایک جگہ بیٹھ گئے. کمانڈو علی پستول والی جیب میں ہاتھ ڈالے کوارٹر کے عقب کی طرف چل پڑا. وہ چاروں طرف اندھیرے میں دیکھتا, آوازوں پر کان لگائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. چند قدم چلنے کے بعد وہ رک جاتا, جنگل کی خاموشی پر کان لگا دیتا کہ کسی طرف سے کوئی آواز تو نہیں آتی. درختوں میں کبھی کبھی کوئی پرندہ بول پڑتا, اس کے سوا جنگل میں گہری خاموشی تھی. علی کوارٹر کے پیچھے آیا. اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر کوارٹر کے دروازے کی طرف پھینکا. خود جھک کر اندھیرے میں غور سے تکنے لگا. اگر وہاں کوئی ہوتا تو پتھر کی آواز پر سے ضرور کسی طرف سے نکل کر آتا. علی نے 2-3 منٹ انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا. جب اسے بہت تسلی ہو گئی کہ علاقہ خالی ہے تو وہ اٹھا اور کوارٹر کے پیچھے دیوار کے پاس آ کر رکا. ایک بار اس نے چاروں طرف دیکھا, وہاں سناٹا تھا. کمانڈو علی نے غسل خانے کے دروازے میں سے اندر جھانکا. کوارٹر خالی تھا. اس نے کمرے کا دوسری طرف والا دروازہ کھول کر باہر دیکھا. رات کے اندھیرے میں ہر شے خاموش اور ساکن تھی. اس نے حلق سے پرندے کی خاص آواز نکالی. اس آواز کو سن کر مجاہد, قاسم, سلطان اور احمد کوارٹر میں آئے. انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا, موم بتی روشن کر دی اور باتیں کرنے لگے. قاسم نے کمانڈو علی سے کہا, ہمارا مجاہد آج رات تو نہیں کل رات یہاں ہمیں اگلے پروگرام سے آگاہ کر دے گا. اگلے مشن کے بارے میں تمام تفصیلات بتائے گا. تم کہو کہ روبی بہن کے پاس کس وقت جاؤ گے. علی کچھ دیر سوچتا رہا, پھر بولا, میں رات کو کچھ دیر آرام کر کے وہ اندھیرے نکل جاؤں گا. روبی جہاں روپوش ہے وہ جگہ یہاں سے کچھ دور جنگل میں ہے. قاسم کہنے لگا, ٹھیک ہے, ہم ابھی اسی جگہ پر ہیں. شاید کمال خان صاحب صبح ادھر کا چکر لگائیں. بہرحال تم وہ اندھیرے نکل جانا, تم آرام کرو. علی ایک چارپائی پر چادر ٹانگ کر سو گیا. رات کے پچھلے پہر اس پاکستان دوست مسلمان مجاہدین کے گروپ کا ایک آدمی وہاں پہنچا. اس نے بھی شاعری داڑھی رکھی ہوئی تھی, سر پر فلسطینی مجاہدین والا رومال باندھ رکھا تھا. وہ چھپتا چھپاتا وہاں آیا تھا. اس نے کوارٹر سے دور درختوں میں خاص آواز نکالی. قاسم اور سلطان جاگ رہے تھے. انہوں نے آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. قاسم نے کہا, عباس آ گیا. کمانڈو علی کی آنکھ کھل گئی. اس نے پستول کو سرہانے کے نیچے سے نکال کر پوچھا, کیا بات ہے, کون آیا ہے؟ قاسم نے کہا, ہمارے پاکستان دوست گروپ کا ساتھی عباس آیا ہے. یہ خاص آواز اس کی تھی. قاسم نے بھی حلق سے خاص آواز نکالی اور ٹھیک ہے کا جواب دیا. عباس اندر آیا. اسٹین گن اس نے میز پر رکھ دی اور علی کی طرف غور سے دیکھا. قاسم نے عباس سے علی کا تعارف کروایا. عباس نے علی سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا, کمانڈو علی کے بارے میں مجھے جموں کشمیر میں خبریں مل رہی تھیں. تم ہمارے پیارے ملک پاکستان کے رہنے والے ہو, تم بہت خوش قسمت ہو. پھر قاسم نے پوچھا, عباس بھائی کیا خبر لائے ہو؟ جموں کشمیر کے محاذ پر مجاہدین کی کارروائیاں کیسی چل رہی ہیں؟ عباس داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا, ہمارے گروپ کے مجاہدین ہندوستانی فوج کی ہر پاکستان خلاف سازش کو ناکام بنانے میں مصروف ہیں. ہمیں بہت کامیابی ہو رہی ہے. قاسم بہت خوش ہوا. سلطان اور احمد بھی بہت خوش تھے. قاسم نے پوچھا, ہم نے راجستھان کی پاکستان دشمن توپ کو اڑا دیا ہے. عباس نے پرجوش انداز سے کہا, ہمیں اس عظیم کارنامے کی خبر جموں و کشمیر کے محاذ پر مل گئی تھی. سب مجاہدین کے حوصلے بلند ہیں. قاسم نے کمانڈو علی کی طرف اشارہ کر کے کہا, اس کامیابی کا صحرا کمانڈو علی کے سر ہے. علی بولا, ایسی کوئی بات نہیں, ہم سب کی محنت ہے اور دلیری ہے اور اللہ کے کرم کا نتیجہ. عباس نے کہا, علی بھائی تمہاری بہادری کی کہانیاں ہم بھی مجاہدین تک پہنچا رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. قاسم نے پوچھا, اب کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے اب ہمارا مشن کیا ہے؟ عباس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. وہ آہستہ سے اٹھا, دروازہ ذرا سے کھول کر باہر ایک نگاہ ڈالی. دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کے بعد اپنے مجاہد ساتھیوں کے پاس آ کر بیٹھا اور بولا, غور سے سنو قاسم, میں ایک انتہائی خطرناک اور بے حد اہم اور نازک مشن کے بارے میں تم سے بات کرنے والا ہوں. کمانڈو علی سمیت تمام مجاہدین عباس کی طرف دیکھنے لگے. عباس نے کہا, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان نے دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس کے ساتھ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ کیا ہے. یہ معاہدہ اصل میں پاکستان کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے, مگر ہم کمانڈو مجاہد اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. اس پاکستان دشمن معاہدے کے تحت روس ہندوستان کو ہر قسم کے طاقتور اور جدید ہتھیار, بمبار اور فائٹر ہوائی جہاز اور توپیں اور ٹینک فراہم کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کا وجود ہندوستان کے ساتھ ساتھ روس کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہے. قاسم نے کہا, تم مشن کی بات کر رہے تھے. عباس بولا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خاص جاسوسوں سے پتہ چلا ہے کہ روس اب ہندوستان کو ایک ایٹمی آبدوز یعنی ڈبکنی کشتی اور اس کے ساتھ 1 پاؤنڈ یورینیم دے رہا ہے. اس ایٹمی آبدوز سے پاکستان کے ساحلی شہروں پر ایٹمی میزائل مارے جا سکیں گے اور یورینیم کی مدد سے ہندوستان ایٹم بم بنائے گا. سلطان, احمد, قاسم اور کمانڈو علی یہ خبر سن کر چونک پڑے. کمانڈو علی نے پوچھا, کیا پاکستان کی حکومت کو اس کا علم ہے؟ مجاہد عباس بولا, اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں, لیکن ہماری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی. ہمارے انٹیلیجنس یہاں ہندوستان کے محکمہ دفاع تک کے اندر کی خبر لاتی ہے. ہماری اطلاع کے مطابق یہ خطرناک ایٹمی آبدوز 1 پاؤنڈ یورینیم لے کر 15 دن کے بعد ہندوستان کے جنوبی شہر مدراس کی بندرگاہ تک پہنچ جائے گی. وہاں میں ایٹمی آبدوز سب سے پہلے یورینیم کے بکس کو نکالے گی اور پھر ایئر فورس کے جہاز میں انڈیا کی ایٹمی لیبارٹری تک یہ یورینیم پہنچایا جائے گا اور ایٹمی آبدوز وہاں 3 دن ٹھہرے گی. اس کے بعد وشاکھاپٹنم کی بہت
बड़ी बहरी बंदरगाह में ले जाई जाएगी। यहाँ इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। फिर इसे पाकिस्तान की बंदरगाह कराची के समंदर में 200 मील दूर गश्त पर लगाया जाएगा ताकि जरूरत के वक्त एटमी आबदोज से न्यूक्लियर मिसाइल कराची की बंदरगाह पर चलाया जाए। मुजाहिद कासिम ने गुस्से से कहा, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सुल्तान बोला, ये पाकिस्तान को खत्म करने की नापाक साजिश है। अहमद ने पुरजोश लहजे से कहा, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बल्कि कायम दायम रहने के लिए बना है। हम इस एटमी आबदोज को गर्क कर देंगे और एटम बम में काम आने वाले यूरेनियम को भी तबाह कर देंगे। हम दुश्मन के हर हरबे को, हर नाकाम कोशिश को खाक में मिलाकर रख देंगे। कासिम बोला, इंशाल्लाह हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे मगर इस एटमी आबदोज को कराची के समंदर तक कभी नहीं जाने देंगे। अब्बास कहने लगा, मैं इसीलिए आप लोगों के पास आया हूँ। हम उधर जम्मू कश्मीर के मुहाज पर मसरूफ हैं। यहाँ आप मुजाहिदीन का अगला मिशन ये है कि दुश्मन की इस एटमी आबदोज को मद्रास की बंदरगाह पर तबाह करके गर्क कर दें। लेकिन इससे पहले इसके अंदर मौजूद जो 1 पाउंड यूरेनियम है, इसके बक्स को एहतियात से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दें और उसके बाद इसे जमीन की गहराइयों में दफन कर दें, क्योंकि समंदर में यूरेनियम नीचे तह में बैठ जाएगा और इंडियन नेवी के आदमी से वहां से दोबारा निकाल देंगे। अब्बास ने कहा, हम अहद करते हैं कि दुश्मन की इस एटमी आबदोज को तबाह करके दम लेंगे। इस सिलसिले में तुम्हारे पास कोई और मालूमात हैं? अब्बास बोला, ये मालूमात हमें 2-1 रोज में मिल जाएंगी। हमारा ख्याल है आप लोगों को आज ही यहाँ से मद्रास की तरफ रवाना होना चाहिए और जो कुछ तुमको वहाँ करना है इस पर फौरन अमल शुरू कर दो। मद्रास में तामिल जबान बोली जाती है। तुम लोगों को तामिल जबान अच्छी तरह से आती है। मद्रास तुम्हारे लिए कोई नया शहर नहीं, तुम खूब जानते हो वहाँ मुसलमान आबाद हैं। तुम इन सब बातों को अपने जहन में रखकर अपने मिशन की स्कीम तैयार करनी है। मद्रास में हमारा एक मुजाहिद पहले से मौजूद है, इसे तुम्हारे आने की खबर कर दी गई है। तुम्हारा कोड लफ्ज वही होगा जो तुम्हें मालूम है। इस मुजाहिद का नाम हसन है। वो मद्रासी मुसलमान है और मद्रास में पैदा हुआ है। वो मद्रास के महकमा बहरिया यानी नेवी में है और मद्रास की बंदरगाह पर पेटी अफसर है। वो भी हमारी तरह सच्चा मुसलमान है और सरफरोश मुजाहिद है और पाकिस्तान और इस्लाम के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार रहता है। हसन का कोड लफ्ज या अली मदद होगा। जब इसे अपना कोड लफ्ज बताओगे तो वो जवाब में अपना कोड लफ्ज या अली मदद दोहरा देगा। इसके बाद तुम इसके साथ मिलकर एटमी आबदोज को तबाह करने और यूरेनियम के बॉक्स को इस जगह से निकाल कर किसी जगह जमीन में दफनाने की स्कीम तैयार करोगे। हसन तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें वहाँ भेस बदल कर जाना होगा और तुम्हारे मद्रासी मुजाहिद हसन को एतमाद में लिए बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि हसन मद्रास की बंदरगाह और वहाँ के हालात को अच्छी तरह जानता है। कासिम ने पूछा, हसन हमें कहाँ मिलेगा? अब्बास बोला, तुमने मद्रास देखा है, तुम ये भी जानते हो कि मद्रास हिंदुस्तान के जुनूब मशरकी साहिल पर बहुत बड़ी बंदरगाह और शहर है। इसके 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक रेलवे स्टेशन का नाम मद्रास सेंट्रल है, दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम एग्रीबोर है। मद्रास सेंट्रल स्टेशन से जब हम ग्रैंड स्ट्रीट से होते हुए टावर की तरफ जाते हैं तो वहाँ समुद्री साहिल के पास एक बस्ती है, वहाँ जेडी स्ट्रीट है। इसी स्ट्रीट के आखिर में नारियल के दरख्तों के नीचे हसन का ढलानी छत वाला मकान है। वो तुम्हें शाम के बाद इसी मकान में मिल जाएगा। कासिम बोला, मैं समझ गया। क्या वो इस मकान में अकेला रहता है? अब्बास ने कहा, हसन ने शादी नहीं की। इसने अपनी तमाम जिंदगी इस्लाम और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए वक्फ कर रखी है। वो इस मकान में अकेला ही रहता है। कासिम बोला, ठीक है, हम आज ही मद्रास की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब्बास ने जेब से एक खुला हुआ लिफाफा निकालकर कासिम को दिया और कहा कि इस लिफाफे में काफी नोट हैं। ये मिशन के लिए काफी तो नहीं है, मगर मद्रास पहुंचकर हसन तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वहाँ रुपयों की ज्यादा जरूरत न होगी। फिर अब्बास ने कमांडो अली की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, अली भाई, हम तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम इस मुहिम में हमारा साथ दो तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बहुत ही खतरनाक और अहम मुहिम है। सब मुजाहिद कमांडो अली की तरफ देखने लगे। कमांडो अली ने कहा, मेरी इससे ज्यादा और क्या खुशकिस्मती होगी कि मैं पाकिस्तान की सालमियत और इस्लाम की सरबलंदी के लिए किसी मुहिम पर निकल जाऊं। और फिर ये तो मेरे प्यारे वतन का मामला है, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपनी बहन से मिलाऊं। अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, इसमें क्या हर्ज है, तुम जरूर अपनी बहन से मिलाओ। कब तक वापस आ जाओगे? कमांडो अली कहने लगा, बस यही थोड़ी देर में जाऊंगा, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कासिम बोला, ये हमारी खुशकिस्मती होगी अली भाई, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब्बास ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, मेरे मुजाहिद दोस्तों, मैं अब जाता हूँ, मुझे कल तक जम्मू कश्मीर के मुहाज पर पहुंचना है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस मुहिम पर हमारी जिंदगी और मौत का इन्हिसार है। अगर हिंदुस्तान अपनी एटमी आबदोज पाकिस्तान के साहिली शहर कराची के समंदरों में ले गया तो पाकिस्तान के वजूद को सख्त खतरा लाहक हो जाएगा। इसमें मौजूद यूरेनियम रूस से लाया जा रहा है। वो हिंदुस्तान की एटमी लेबोरेटरी में पहुंच गया तो हिंदुस्तान एटम बम बनाने के साथ साथ एटमी मिसाइल बनाने के काबिल हो जाएगा और पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कमांडो अली का दिल अपने वतन पाकिस्तान और इस्लाम के जज्बे और जोश से भर गया। इसने अपने सीने पर हाथ रखकर कलमा शरीफ पढ़ा और बोला, मैं हजरत अली के गुलामों का गुलाम हूँ। मौत मुझसे डरती है और अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर मैं बड़े से बड़े पहाड़ को भी उलट कर रख देने की ताकत रखता हूँ। हजरत अली ने खैबर के किले का दरवाजा उठाकर फेंक दिया था। मैं दुश्मन की इस एटमी आबदोज को तबाह कर दम लूंगा और जिंदा भी रहूंगा। कासिम, अब्बास, सुल्तान और अहमद की जबानों से बेअख्तियार कलमा शरीफ जारी हो गया। कासिम ने कमांडो अली को गले लगाया और कहा, सुभान अल्लाह अली भाई, तुमने हमारे जज्बों को एक नई ताकत दी है। अब हमें यकीन हो गया है कि अगर एक मुसलमान को खुदा और इसके रसूल पर इतना भरोसा हो तो दुनिया की कोई रुकावट इसकी राह में नहीं ठहरती।
कमांडो अली ने उठते हुए कहा, पौ फटने वाली है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी बहन के ठिकाने की तरफ निकल जाऊँ। मैं इसे अपने नए मिशन और नई मुहिम के बारे में बता देना चाहता हूँ ताकि वो मेरा इंतजार न करे। कासिम ने कहा, हम तुम्हारा इस क्वार्टर में इंतजार करेंगे। कमांडो अली ने अब्बास से मुसाफा किया और दरवाजा खोलकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद मुजाहिद अब्बास भी कासिम, सुल्तान और अहमद को जरूरी हिदायत देने के बाद रुखसत हो गया। कमाल खान के इस अंधेरे जंगल वाले वीरान क्वार्टर में मुजाहिद कासिम, मुजाहिद सुल्तान, मुजाहिद अहमद दरवाजा बंद करके बैठे अपनी नई मुहिम के खतरनाक मिशन के बारे में आपस में गौर फिक्र और गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी तरफ कमांडो अली ग्वालियर शहर से निकलकर जंगल में आया। वहां तक पहुंचते पहुंचते दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया। अली को गुलखान डाकू के खुफिया ठिकाने का इल्म था। वो सीधा वहां पहुंचा। वहां जाकर अली ने देखा कि कोई आदमी भी ना था, ना गुलखान डाकू था, ना इसका साथी नादिर खान, ना इसकी बहन रूबी, ना कोई दूसरा डाकू। सुरंग खाली पड़ी थी। साफ लगता था ये लोग वहां से जा चुके हैं। अली यही समझा कि गुलखान अपने साथियों के हमरा किसी दूसरी जगह चला गया। वो वापस आने ही लगा कि एक तरफ से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। ये गुलखान का साथी था और कमांडो अली को जानता था। इससे मालूम था रूबी अली की बहन है। अली ने इसे पहचान लिया और पूछा, ये सब लोग कहाँ गए? बूढ़े ने कहा, यहाँ पुलिस का खतरा बढ़ गया था, इसलिए गुलखान और नादिर खान और सारे साथी नजीबाबाद के जंगलों की तरफ चले गए हैं। अली ने पूछा, क्या मेरी बहन रूबी उनके साथ है? बूढ़ी ने कहा, हाँ, वो भी साथ गई है। वो यहाँ अकेली कैसे रहती? वो 2 दिन रुकना चाहती थी, मगर एक हिंदू जासूस श्यामलाल ने आकर बताया कि पुलिस इस तरफ आ रही है छापा मारने के लिए। चुनाचे गुलखान इसी वक्त सबको साथ लेके यहाँ से निकल गया। कमांडो अली खामोश था। वो समझ गया कि अभी रूबी से मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो पाकिस्तान 2 सरफरोश मुजाहिदीन के साथ एटमी आबदोज की तबाही की मुहिम पर जाना चाहता था। क्योंकि वो जानता था कि इसकी बहन गुलखान के पास बिल्कुल हिफाजत में है, इसलिए वो इसकी तरफ से मुतमईन था। इसलिए इसने सोचा कि पहले एटमी आबदोज की मुहिम को फतह कर ले, इसके बाद वो नजीबाबाद के जंगल में रूबी से मिल लेगा। बूढ़े से अली ने गुलखान के खुफिया ठिकाने का पता मालूम कर लिया और सलाम करके वापस चल पड़ा। दिन के 9 बजे वो कासिम और सुल्तान और अहमद के पास जंगल के वीरान क्वार्टर में पहुंच गया। इसने कासिम को बताया कि रूबी वहां से किसी दूसरी जगह चली गई है और अब मैं आप लोगों के साथ नई मुहिम पर जाने के लिए तैयार हूँ। मुजाहिद, कासिम, सुल्तान और अहमद बड़े खुश थे। इतनी देर में कमाल खान आ गया। मुजाहिद कासिम ने इसे अपनी खतरनाक मुहिम के बारे में कुछ न बताया, क्योंकि इस बारे में राजदारी जरूरी थी। इसने सिर्फ इतना कहा, अली भाई हमारे साथ एक जगह जा रहा है, ये कुछ दिनों के बाद वापस आएगा। कमाल खान ने भी ये ना पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो। जब कासिम ने इसे अपनी नई मुहिम के बारे में कुछ न बताया तो वो समझ गया कि कोई नाजुक मुहिम है जिसके बारे में सबको खामोश रहना है और राजदारी से काम लेना है। कासिम ने कमाल खान से कहा, कमाल अंकल, हमें सिर्फ ये पता करवा दें कि यहाँ से मद्रास की तरफ गाड़ी किस वक्त जाती है। कमाल खान बोला, ये मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। एक गाड़ी तो 1 बजे दोपहर को जाएगी और दूसरी गाड़ी तमिलनाडु एक्सप्रेस है जो कि रात के 9 बजे रवाना होगी। कमांडो अली बोला, यही गाड़ी बेहतर है क्योंकि इस वक्त रात होगी और मैं भी आसानी से नहीं देखा जाऊंगा। कासिम ने कहा, ठीक है, हम यहाँ से 8 बजे रात रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे। कमाल खान चला गया और घर से इनके लिए खाना लेकर आ गया। सबने मिलकर दोपहर का खाना खाया। फिर शाम हो गई। शाम को उन्होंने चाय बनाकर पी। पूरे 8 बजे कमाल खान को खुदाफिज कह के चारों मुजाहिद सरफरोश क्वार्टर से निकले और रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर आए। यहाँ इन्हें एक टैक्सी मिल गई और वो स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। कमांडो अली अपने 3 सरफरोश मुजाहिदीन के साथ दुश्मन की एटमी आबदोज को तबाह करने के लिए मद्रास की तरफ जा रहा था। हम वापस इसकी छोटी बहन रूबी की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो किस हाल में है। ये तो आपको मालूम है कि गुलखान डाकू को इसके हिंदू जासूस श्यामलाल ने खबर दी थी कि अड्डे पर पुलिस छापा मारने वाली है, जिसको सुनकर गुलखान डाकू और नादिर खान ने अपने आदमियों के साथ पहाड़ी गार वाला अड्डा खाली कर दिया। वो नजीबाबाद के जंगलों की तरफ आ गए। रूबी भी उनके साथ थी। वो पीछे अकेली कैसे रहती? असल में ये हिंदू जासूस श्यामलाल की एक चाल थी। श्यामलाल को नजीबाबाद के एक हिंदू डाकू शंकर ने पुलिस के छापे की झूठी खबर देकर भेजा था ताकि वो गुलखान डाकू और इसके साथियों को अपने डेरे से निकाल कर नजीबाबाद के जंगल में ले आए। शंकर डाकू को इस बात का बड़ा सदमा था कि गुलखान डाकू के साथी नादिर खान ने हनुमान को कत्ल कर दिया। वो अपने हिंदू भाई हनुमान के कत्ल का बदला लेना चाहता था। शंकर भी इस इलाके का बड़ा खूनी डाकू था। इसने श्यामलाल जासूस को अपने साथ मिला लिया। ये स्कीम बनाई कि जब गुलखान डाकू नादिर खान के साथ नजीबाबाद वाले जंगल के अड्डे में आ जाएगा तो मौका पाकर इन दोनों को हलाक कर देगा, फिर इनकी टोली को अपने गिरोह में शामिल कर लेगा। ये बड़ी खूनी चाल थी। गुलखान, नादिर खान और रूबी इस चाल से बेखबर थे। गुलखान ने अपने हिंदू जासूस श्यामलाल पर भरोसा किया था। इसे क्या मालूम ये हिंदू जासूस गद्दारी कर गया है और अब इसका नहीं बल्कि शंकर डाकू का जासूस है। गुलखान डाकू रूबी, नादिर खान और अपने 10-12 डाकू साथियों के हमरा नजीबाबाद के जंगल वाले अड्डे पर पहुंच गया। ये जगह घने जंगल के अंदर घने दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान छोटी सी नदी किनारे थी। यहाँ गुलखान डाकू ने खतरे के वक्त छुपने के लिए कुछ झोपड़ियां बनवा रखी थी। एक अच्छी कोठरी भी थी। गुलखान डाकू ने यहाँ अपने आदमियों के साथ डेरा लगाया। इसने रूबी से कहा, रूबी बहन, फिक्र मत करो, हालात जरा ठीक हो जाएं तो मैं तुम्हारे भाई अली को जाकर खुद ले आऊंगा। रूबी ने कहा, कोई बात नहीं खान भाई, हम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। उधर हिंदू जासूस श्यामलाल ने दूसरे जंगल में जाकर शंकर डाकू को खबर दी कि इसका दुश्मन गुलखान डाकू अपने आदमियों के साथ डेरे में आ गया है। शंकर डाकू ने अपनी मूंछों पर हाथ फेर कर कहा, इसके साथ कितने आदमी हैं? श्यामलाल ने कहा, नादिर खान के अलावा एक खूबसूरत लड़की रूबी है और बाकी 10-12 आदमी। शंकर डाकू हंसकर बोला, इस खूबसूरत लड़की रूबी को तो मैं शादी करके अपनी बीवी बना लूंगा। गुलखान और नादिर खान को अपनी राइफल की गोलियों से भून दूंगा। इसके आदमी अपने आप मेरे साथ मिल जाएंगे।
شام لال نے کہا، مگر شنکر دادا، گلخان کے سارے ساتھی مسلمان ہیں، صرف ایک ہندو ہنومان تھا جس کو نادر خان نے مار ڈالا۔ شنکر ڈاکو غرایا، اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو میں ان سارے مسلمانوں کو بھون کے رکھ دوں گا، میں اپنے دوست ہنومان کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ شام لال نے پوچھا، کیا تم اپنے سارے آدمیوں کو ساتھ لے کے حملہ کرو گے؟ شنکر ڈاکو بولا، نہیں، میں تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں چھپ کر گلخان کے ڈیرے پہ جاؤں گا، اسے سوتے میں قتل کر دوں گا، پھر نادر خان کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ شام لال کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے پتا ہے رات کو گلخان کہاں سوتا ہے، نادر خان کہاں سوتا ہے، وہ خوبصورت لڑکی روبی کہاں سوتی ہے۔ شنکر ڈاکو نے جاسوس شام لال کے ساتھ رات کو گلخان ڈاکو کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے سٹین گن اپنے ساتھ رکھی، ایک رائفل شام لال کو دی، فالتو گولیاں تھیلے میں بھر لی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا گیا، رات گہری ہو گئی تو شنکر ڈاکو نے شام لال جاسوس کو ساتھ لیا، نجیب آباد کے جنگل کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ گلخان ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ اس رات ایسا اتفاق ہوا کہ گلخان اور نادر خان رات گئے تک آپس میں ضروری صلاح مشورہ کرتے رہے۔ جب آدھی رات کے بعد نادر اپنی جھوپڑی کی طرف جانے لگا تو گلخان نے کہا، رات تھوڑی باقی رہ گئی ہے، اسی جگہ سو جاؤ۔ نادر خان کو بھلا کیا اعتراض تھا، وہ گلخان کی کوٹری میں ہی فرش پر ایک طرف لیٹ گیا، قریبی گلخان ڈاکو لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ گرمی کی وجہ سے انہوں نے کوٹری کا دروازہ کھلا رکھا تھا، ویسے بھی انہیں معلوم تھا کہ اپنے آدمی یہیں آس پاس سو رہے ہیں، وہاں کوئی غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکو ندی پار کر کے رات کو پہرا دے رہا تھا۔ جب رات کے 2 بجے تو شنکر ڈاکو اور شام لال جاسوس وہاں آئے، وہ چھپ چھپ کر گلخان کے ڈیرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شام لال نے شنکر ڈاکو کے کان میں سرگوشی کی اور بتایا کہ ایک ڈاکو ندی کنارے ڈیرے کے باہر پہرا دیتا ہے۔ شنکر نے دھیمی آواز سے کہا، سب سے پہلے میں اسی کی خبر لوں گا، تم اس جگہ ٹھہرو۔ شام لال جاسوس وہیں ندی کنارے ایک طرف ہو کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ شنکر ڈاکو نے مشین گن اپنے کندھے سے لٹکائی اور تیز دھار والا خنجر مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک عیار بھیڑیے کی طرح جھاڑیوں کے پیچھے سے ہوتا ندی کنارے کنارے کچھ دور گیا۔ اس اندھیرے میں ایک سایہ درختوں کے نیچے ٹہلتا معلوم ہوا۔ شنکر ڈاکو پیچھے سے اس انسانی سائے کے قریب آیا، یہی ڈاکو تھا جو رات کے وقت پہرا دے رہا تھا، اس کو رستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ شنکر ڈاکو بڑا تجربے کار اور سابق فوجی تھا، اسے معلوم تھا دشمن کو رات کے اندھیرے میں گولی چلائے بغیر کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ جھک کر آہستہ آہستہ مکار چیتے کی طرح چلتا رہا اور پہرے پر کھڑے مسلمان ڈاکو کے پیچھے آیا۔ ڈاکو کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، اس نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا۔ شنکر ڈاکو نے اس کی گردن پر اپنا بازو ڈال کر شکنجے میں لیا، ساتھ ہی تیزدھار خنجر سے 1 بار 2 بار 3 بار اس کے پیٹ میں وار کیا۔ ڈاکو کی گردن اس وقت تک نہ چھوڑی جب تک وہ ڈھلک نہ گئی۔ ڈاکو مر گیا۔ شنکر ڈاکو نے آہستہ سے اس کی خون آلود لاش کو وہاں جھاڑیوں میں لٹایا اور الٹے پاؤں دبک دبک کر چلتا اپنے ساتھی جاسوس شام لال کے پاس آیا، اس کے کان میں سرگوشی کی، پہرے دار کو میں نے ختم کر دیا، گلخان اور نادر خان کی کوٹری کی طرف مجھے لے چلو۔ شام لال کو معلوم تھا گلخان رات کو کہاں سوتا ہے، اس نے کوٹری سے چند قدم کے فاصلے پر ڈاکو شنکر کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود رینگ کر کوٹری کی طرف بڑھا۔ کوٹری کا دروازہ ان غداروں کی خوش قسمتی سے اور گل خان کی بدقسمتی سے کھلا تھا۔ شام لال نے گردن اندر ڈال کر دیکھی، دیوار کے ساتھ لالٹین جل رہی تھی، اس کی بتی نیچے تھی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی میں شام لال نے دیکھا گل خان ڈاکو کے قریب نادر خان گہری نیند سو رہا ہے، کوٹری میں دونوں کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی ہے۔ شام لال الٹے قدموں واپس شنکر ڈاکو کے پاس آیا، اس سے بتایا کہ خوش قسمتی سے دونوں مسلمان ڈاکو ایک ہی کوٹری میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ شنکر ڈاکو کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے خنجر اپنی پیٹی میں لٹکایا، دونوں ہاتھوں میں مشین گن سنبھالی اور شام لال کے ساتھ آہستہ آہستہ گل خان کی کوٹری کی طرف رینگنے لگا۔ یہ بڑی ہی نازک گڑی تھی، ذرا سی بے احتیاطی سے دونوں کی وہی موت ہو سکتی تھی، مگر دونوں سانپوں کی طرح رینگ رہے تھے۔ شام لال نے کوٹری کی طرف پیٹ کر کے رائفل کا منہ درختوں کی طرف کر رکھا تھا جن کے نیچے گل خان کے ساتھی مسلمان ڈاکو سو رہے تھے۔ شنکر نے لالٹین کی دھیمی روشنی میں گل خان اور نادر خان کو پہچانا، یہ بے حد سنہری موقع تھا جو اس کے ہاتھ آیا۔ اس نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا، آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مشین گن کی نال کا رخ گل خان کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن سے تڑ 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 گولیوں کی بوچھاڑ نکلی، سوئے ہوئے گل خان اور نادر خان پر پڑی، ان کے جسم گولیوں سے چھنی ہو گئے۔ گل خان اور نادر خان وہیں لڑکھڑا کر گر پڑے۔ شنکر ڈاکو نے گل خان اور نادر خان کی کھوپڑیوں تک میں سوراخ کر دیے، کوٹری ان کے خون سے لت پت تھی، مشین گن کے فائر کے دھماکوں سے جنگل گونج اٹھا۔ گل خان کے ساتھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، شام لال ان پر گولیاں چلانے لگا، کسی ڈاکو کو سمجھ نہیں آئی یہ فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے، وہ یہی سمجھے کہ پولیس نے چھاپا مار دیا ہے، پھر بھی وہ بندوقیں لے کے گھات میں بیٹھ گئے۔ روبی وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کوٹری میں سو رہی تھی، گولیاں چلنے کی آواز سن کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس نے بھی رائفل اٹھائی اور کوٹری کے باہر نکلی۔ اندھیرے میں گولیاں بہت تیزی سے چل رہی تھیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ گل خان کے آدمیوں پر شنکر ڈاکو درخت کے پیچھے سے فائرنگ کر رہا تھا، شام لال اس کے ساتھ ہی فائرنگ کر رہا تھا۔ شنکر ڈاکو وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، اس نے اپنے ہندو ساتھی ہنومان کے خون کا بدلہ لے لیا اور گل خان ڈاکو اور نادر خان کو ہلاک کر دیا۔ اس نے شام لال سے کہا یہاں سے نکل چلو۔ شام لال یہ کہہ کر شنکر ڈاکو فائرنگ کرتا اندھیرے میں گھنے جنگل کی طرف ہٹنے لگا، اتنے میں ایک گولی شام لال کے ماتھے پر آ کر لگی اور وہ وہاں ڈھیر ہو گیا۔ شنکر ڈاکو نے شام لال کو مرتے دیکھا تو ایک دم پیچھے مڑا اور جنگل میں دوڑنے لگا، رات کے اندھیرے میں سے بہت جلدی اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ روبی بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی ہوئی اس طرف فائرنگ کر رہی تھی جس طرف سے اس کے ساتھی فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر جب دوسری طرف سے مشین گن کی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی تو روبی نے بلند آواز سے کہا تم میں سے کچھ آدمی اس طرف آ جاؤ۔
میں خان صاحب کی کوٹری میں جاتی ہوں. فائرنگ رک گئی. روبی جھاڑیوں میں سے دوڑتی ہوئی گل خان کی کوٹری میں آئی تو لالٹین کی روشنی میں فرش پر گل خان اور نادر خان کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں. ان کے جسم مشین گن کی بوچھاڑ سے چھنی ہو گئے تھے. روبی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں. اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے عزیز بھائیوں کی لاشیں دیکھ رہی ہے. اتنے میں گل خان کے دوسرے ساتھی ڈاکو بھی وہاں آ گئے. اپنے سردار اور نادر خان کی لاشیں دیکھ کر وہ سکتے میں تھے. ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. رحمت خان بولا, روبی بہن, جس نے ہمارے سرداروں کو مارا ہے ہم اس کا خون پی جائیں گے. ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. رحمت خان ان سب میں بڑا اور تجربے کار تھا. اتنے میں ایک ڈاکو نے آ کے بتایا کہ ندی کے پاس شام لال جاسوس کی لاش پڑی ہے. روبی کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا. وہ صدمے کو بڑی ہی مشکل سے برداشت کیے ہوئے تھے. رحمت خان بولا, یہ ہندو شام لال کی سازش تھی روبی بہن. ایک اور ڈاکو رائفل اٹھائے وہاں آیا اور بولا, میں نے اپنی آنکھوں سے شنکر ڈاکو کو دیکھا ہے. میں نے اس پہ 3-4 فائر کیے مگر وہ بھاگ گیا. اب روبی کی سمجھ میں ساری کی ساری سازش آئی. نادر خان نے ایک بار روبی سے شنکر ڈاکو کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو خطرہ ہے کہ وہ ہنومان کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. روبی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا, سنو, ہمارے سرداروں کو ڈاکو شنکر نے قتل کیا ہے. اس نے ہنومان کی موت کا بدلہ لیا ہے کیونکہ ہنومان ہندو تھا اور شنکر اس کا دوست. شام لال نے جاسوسی کی اور ڈاکو شنکر کو یہاں رات کے اندھیرے میں لایا. افسوس ہے کہ گل خان اور نادر خان گہری نیند سو رہے تھے. رحمت خان رائفل بلند کر کے چلایا, خدا کی قسم, ہم ڈاکو شنکر کی جب تک بوٹی بوٹی نہ کر لے ہم چین سے نہ بیٹھیں گے. روبی کے ہاتھ میں رائفل تھی. اس نے رائفل والا ہاتھ اٹھایا اور کہا, ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لیں گے, لیکن ہم اب بہت احتیاط کریں گے. اس وقت ان لاشوں کو عزت اور احترام سے ندی کنارے لے آؤ تاکہ انہیں غسل دے کے احترام سے صبرت خاک کیا جائے. اس کے بعد ڈاکو شنکر سے ایسا انتقام لیا جائے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں سے فراموش نہ کریں گی. رحمت خان نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لیا اور گل خان اور نادر خان کی لاشوں کو وہاں سے اٹھوا کر ندی کنارے پہنچایا. وہاں لاشوں کو غسل دیا گیا. قریب ہی آم کے درختوں کے نیچے 2 قبریں تیار کی جانے لگی. غسل کے بعد لاشوں کو کفن پہنا کے بڑی ہی عزت اور رنج اور غم کے ساتھ الگ الگ قبروں میں دفنا دیا گیا. نماز جنازہ رحمت خان نے پڑھائی. روبی کا دل گل خان اور نادر خان کے اچانک قتل سے بے حد بوجھل ہو گیا. اس کی روح دونوں بھائیوں کے خون کا بدلہ لینے کو بے چین تھی. باقی ساری رات ڈاکو اپنے سرداروں کی قبر کے پاس بیٹھے فاتحہ خوانی کرتے رہے. دن نکلا تو شام لال کی لاش کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا گیا. روبی نے شنکر ڈاکو کے پاؤں کے نشان تلاش کرنے کی کوشش کی. رحمت خان نے ایک جگہ اشارہ کر کے کہا, یہاں سے جھاڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. شنکر ڈاکو ادھر سے ہی بھاگا ہے. سامنے ندی کے ساتھ ساتھ درختوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی. روبی نے پوچھا, رحمت خان, تمہارے خیال میں وہ کہاں گیا ہوگا؟ رحمت خان کہنے لگا, وہ اپنے آدمیوں کو لے کے اس جنگل سے نکل گیا ہوگا. اب اسے تلاش کرنا مشکل ہے. روبی نے اپنی رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر کے جوش سے کہا, رحمت خان, مجھے خدا کی قسم ہے, شنکر اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی چلا جائے تو میں وہاں پہنچ کر اس کے جسم پر اپنی مشین گن کی تمام گولیاں ختم کر دوں گی. رحمت خان خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ روبی نادر خان اور گل خان کو اپنے بھائیوں کی طرح پیار کرتی ہے اور اسے اپنے بھائیوں کی موت کا شدید صدمہ ہے. وہ کہنے لگا, روبی بہن, اس لیے ہمیں اپنے خاص جاسوس کو شنکر ڈاکو کی سراغ رسانی کے لیے بھیجنا ہے. روبی نے پوچھا, رحمت خان, تمہارے خیال میں کون ایسا آدمی ہے جو شنکر کا سراغ لگائے گا؟ رحمت خان بولا, بخت خان اس کام میں بڑا ماہر ہے. وہ پہلے بھی سراغ رسانی پر جاتا رہا ہے. گل خان کو اس پر بڑا بھروسہ تھا. روبی نے کہا, ٹھیک ہے, آج ہی بخت خان کو شنکر ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگانے کے لیے روانہ کرو. ہم اتنی دیر تک اسی جنگل میں قیام کریں گے. رحمت خان نے روبی کی طرف دیکھ کر کہا, روبی بہن, اس وقت ساتھیوں کو ایک جگہ متحد رکھنے کی سخت ضرورت ہے. انہیں ایک سردار چاہیے جس کی سرداری میں یہ اطمینان سے رہیں. روبی نے کہا, تمہارے خیال میں ایسا کون ہے؟ رحمت خان بولا, تمہارے سوا کوئی دوسرا مجھے نظر نہیں آتا. روبی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سردار گل خان اور نادر خان تمہیں بہت زیادہ پیار کرتے تھے. سب کو معلوم ہے وہ تمہیں اپنی بہن سے زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے. ہمارے ساتھی بھی تمہیں اپنی بہن کی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اب تم ایک نرم و نازک لڑکی نہیں ہو. تم نے فائرنگ کی پوری ٹریننگ لی ہے اور ایک نڈر ڈاکو بن چکی ہو. میری خواہش ہے آج سے تم اس گروہ کی سردار بن جاؤ. کسی کو تمہارے سردار بننے پر اعتراض نہیں. میں تمہاری مدد کروں گا. روبی بھی یہی چاہتی تھی کیونکہ اسے نہ صرف گل خان اور نادر خان کے قتل کا بدلہ شنکر ڈاکو سے لینا تھا بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی باری باری انتقام لینا تھا. وہ یہ کام ڈاکوؤں کے گروہ کی سردار بن کر بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتی تھی. اس نے کہا, اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں ذمہ داری اٹھانے پر تیار ہوں. رحمت خان نے اسی وقت درختوں کے نیچے گروہ کے تمام ڈاکوؤں کو جمع کیا اور کہا, بھائیو, گل خان اور نادر خان اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمیں اس وقت ایک سردار کی سخت ضرورت ہے. سردار کے بغیر ہم اپنے دشمنوں سے گل خان اور نادر خان کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے. میں اپنی بہادر بہن روبی کی سرداری کا اعلان کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے. سب ڈاکو خوشی کا نعرہ لگا کر یکزبان ہو کر بولے, ہمیں روبی کے سردار بننے کی خوشی ہے. آج سے روبی ہماری سردار ہے. ہم اس کے حکم کو مانیں گے, اس کے اشارے پر کٹ ماریں گے. رحمت خان نے بلند آواز سے اعلان کیا, تو پھر آج سے روبی بہن کا نام روبی خان ہے اور روبی خان ہماری سردار ہے. ڈاکوؤں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سردار روبی خان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بندوقوں سے ہوائی فائرنگ کی. روبی نے ہاتھ بلند کیا اور بڑے اعتماد سے بولی, سنو میرے ساتھیو, تم نے مجھے اپنا سردار چنا ہے تو میں تمہیں امید نہیں کروں گی. میں تمہاری خاطر اپنی جان تک قربان کر دوں گی مگر تمہاری حفاظت کروں گی. لیکن اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سردار گل خان اور نادر خان کو قتل کرنے کا بدلہ شنکر ڈاکو سے لیں.
ہم شنکر ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیں گے۔ ڈاکوؤں نے نعرہ لگایا، ہم شنکر اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ روبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ایسا ہی ہوگا۔ میں بخت خان کو حکم دیتی ہوں وہ شنکر ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگائے کہ یہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ بخت خان، کیا تم یہ ڈیوٹی ادا کرو گے؟ بخت خان اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، روبی خان، خدا کی قسم شنکر ڈاکو اور اس کے ساتھی زمین کے نیچے کہیں بھی چھپے ہوں گے تو میں ان کا پتہ چلا لوں گا۔ روبی نے کہا، شاباش، تم ابھی سراغ رسانی کی مہم پر نکل جاؤ۔ جو ہی شنکر ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے فوراً مجھے آگے خبر دو، ہم اس جگہ تمہارا انتظار کریں گے۔ بخت خان اسی وقت اپنے مشن پر روانہ ہوا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد بخت خان جاسوس نے آ کر اطلاع دی، شنکر ڈاکو اپنے آدمیوں کے ساتھ بندھیل کے جنگل کی ایک پہاڑی کے غار میں ٹھہرا ہے۔ روبی نے یہ سن کر اسی وقت حکم دیا، فوراً بندھیل کے جنگل کی طرف کوچ کرو۔ اسی وقت سارے کے سارے ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہوئے، رائفلیں انہوں نے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ روبی بھی اپنے گھوڑے پر سوار تھی، اس کے کندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ رحمت خان بھی گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے ڈیرے پر صرف 2 ڈاکوؤں کو نگرانی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ روبی خان ڈاکو کی قیادت میں ڈاکوؤں کا یہ گروہ اپنے دشمن سے انتقام لینے نجیب آباد کے گھنے جنگلوں میں چل پڑا۔ بندھیل کا جنگل وہاں سے 50 میل دور دریائے چمبل کے کنارے پر تھا۔ یہ بڑا خطرناک اور دشوار گزار جنگل تھا۔ روبی اس جنگل میں سے گل خان کے ساتھ کئی بار گزر چکی تھی۔ رحمت خان بھی اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ تیسرے پہر جب سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا تو ڈاکوؤں کا یہ خونی گروہ نجیب آباد کے جنگلوں سے نکل کر بندھیل کے جنگلوں میں داخل ہوا۔ اب کھوجی سراغ رسان بخت خان اپنا گھوڑا روبی کے گھوڑے کے ساتھ لے آیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، شنکر ڈاکو کی پناہ گاہ اس پہاڑی کے پیچھے ہے۔ روبی خان نے گھوڑا روک لیا، دوسرے ڈاکو بھی رک گئے۔ روبی کی عقابی نگاہیں دور پہاڑی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے رحمت خان سے پوچھا، رحمت خان تمہارا کیا خیال ہے؟ رحمت خان سمجھ گیا کہ روبی اس سے کیا پوچھ رہی ہے۔ اس نے کہا، روبی خان، میرا خیال ہے ہمیں اپنے گھوڑے اسی جگہ باندھ کر رات ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم یہاں سے پوری اسکیم کے ساتھ پیدل دشمن کی پناہ گاہ تک جائیں گے۔ اگر گھوڑے ہمارے ساتھ ہوئے تو ان کے ہنہنانے سے دشمن ہوشیار ہو جائے گا۔ روبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ اسے دیکھ کر باقی تمام ڈاکو بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ روبی اور رحمت خان ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ بخت خان ان کے لیے جوار کی روٹی اور گڑ لے آیا تھا۔ یہ ان تمام ڈاکوؤں کی سفری خوراک تھی۔ مشکیزوں میں پانی بھرا ہوا تھا، گھوڑوں کو بھی وہاں پانی پلایا گیا۔ انہیں درختوں کے ساتھ باندھ کر ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا۔ روبی نے بخت خان اور رحمت خان کو اپنے پاس بٹھایا اور زمین پر انگلی سے لکیر کھینچ کر بولی، ہم اس وقت یہاں کھڑے ہیں۔ بخت خان، اب تم آگے بتاؤ، دشمن کی پناہ کا پچھلا علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ بخت خان نے زمین پر کھینچی ہوئی لکیر کے آگے ایک اور تیر کا نشان بنا کر پہاڑی کی تکون بنائی اور کہا، روبی خان جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں غار کے اندر شنکر ڈاکو اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرف گھاٹی ہے، اس طرف بڑی ہی خطرناک اور گہری دلدل ہے۔ اگر ہم اس طرف سے حملہ کریں گے تو شنکر اور اس کے ساتھیوں کے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی چٹان ہے، ہم اس چٹان کو مورچہ بنا کر دشمن پر فائر کھول سکتے ہیں۔ روبی بولی، ٹھیک ہے، ہم اس چٹان کی طرف سے حملہ کریں گے۔ ہمارے 4 آدمی پہاڑی کے اوپر رہیں گے تاکہ اگر دشمن گھاٹی کی طرف سے بھاگے تو اس کے اوپر فائرنگ کر کے اسے بھون دیا جائے۔ رحمت خان بھی اس منصوبے کو پسند کر رہا تھا۔ اب وہ سورج غروب ہونے اور جنگل میں اندھیرا چھانے کا انتظار کرنے لگے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد چاروں طرف جنگل میں تاریکی نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی تو روبی نے سب ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے انہیں پوری اسکیم اچھی طرح سمجھائی، اسلحہ چیک کیا اور انہیں لے کر بندھیل کے جنگل کی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ دشمن کی پہاڑی سامنے تھی۔ رات کے سناٹے نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ روبی خان نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ڈاکو جو روبی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ روبی نے رحمت خان سے دھیمی سرگوشی میں کہا، 2 آدمی پہاڑی پر چڑھا دو۔ رحمت خان نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ سب کو پہلے سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے۔ 2 ڈاکو رائفلیں اور گولیوں کی بلٹیں لے کر تاریکی میں پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے۔ یہ ڈاکو شنکر کی پناہ گاہ کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ غار کی پہاڑی کی اگلی جانب تھے جس کے اندر شنکر ڈاکو اپنے آدمیوں کے ساتھ پناہ لیے تھا۔ روبی نے دستی بموں کا تھیلا اپنے پاس رکھا تھا۔ اس نے رحمت خان کو ساتھ لیا اور خود پہاڑی کے اگلے حصے کی طرف رینگنے لگی۔ رحمت خان کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ وہ ڈاکو شنکر کی شکل پہچانتا تھا۔ دوسرے ڈاکوؤں نے بھی ارد گرد پھیل کر مورچے سنبھالے۔ پہاڑی کی دوسری طرف اب انہیں ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی۔ 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ روبی خان اور رحمت خان جھاڑیوں کے درمیان گھاس پر آہستہ آہستہ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب وہ ایک اونچی گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر سامنے دیکھنے لگے۔ سامنے پہاڑی کے آگے تھوڑی سی جگہ کھلی تھی جہاں ایک بانس کے ساتھ لالٹین جل رہی تھی۔ اس کے قریب تخت پوش پر ایک چوڑا چکلا آدمی چوکڑی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے نیچے ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ رحمت خان نے روبی کے کان میں آہستہ سے کہا، تخت پوش پر ڈاکو شنکر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روبی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے عزیز اور بہادر بھائیوں گل خان اور نادر خان کا قاتل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ روبی کے ہاتھ مشین گن پر مضبوط ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ اب اس کا جسم گرم ہو گیا۔ وہ بجلی بن کر خوخار شیرنی کی طرح ایک دم چھلانگ لگا کر شنکر ڈاکو کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور گرج کر بولی، شنکر، گل خان اور نادر خان کی بہن آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی روبی نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن سے گولیوں کی پہلی بوچھاڑ نکل کر شنکر ڈاکو کا سینہ چھلی کر چکی تھی۔ وہ تخت پر ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس اچانک حملے کے بعد بوکھلا کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ روبی نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا اور آگ اگلتی مشین گن نے اس کو بھی چھنی کر کے وہاں گرا دیا۔ رحمت خان کو یقین نہیں
تھا کہ روبی اس قدر دلیری سے کام لے کر شنکر ڈاکو کے سامنے جا کھڑی ہوگی، اور پستول اور گولیوں کی بیلٹ اس وقت بھی شنکر کے پاس تخت پوچھ پر پڑی تھی۔ اگر روبی کو ذرا سی دیر ہوتی تو شنکر پستول کی گولی سے اسے ہلاک کر دیتا، مگر روبی نے بجلی کی طرح حملہ کیا اور قیامت بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑی۔ فائرنگ سے افراتفری مچ گئی۔ ڈاکو جو چھپر تلے سو رہے تھے گھبرا کر اٹھے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ان پر بھی روبی نے فائر کھول دیا۔ اب رحمت خان بھی میدان میں کود پڑا۔ اوپر سے روبی کے ساتھی بھی بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں کو بھوننے لگے۔ غار میں باہر فائرنگ ہونے لگی تھی۔ باہر سارے کے سارے ڈاکو اور شنکر کے ساتھی خون میں نہا کر وہاں گر پڑے۔ کچھ ہندو ڈاکو غار کے اندر تھے، اندر سے گولیاں چلا رہے تھے تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ روبی فوراً ایک طرف ہو کر زمین پر اوندھے منہ لیٹ گئی اور دھڑا دھڑ غار کے منہ پر فائرنگ شروع کر دی۔ رحمت خان نے کہا، فائر روک دو روبی خان، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ رحمت خان دستی بموں کا تھیلا لے کر رینگتا ہوا غار کے منہ کے قریب آیا۔ اس نے تھیلے سے ایک دستی بم نکال کر اس کا پن کھینچا اور غار کے اندر پھینک دیا۔ روبی اور رحمت خان نے سر زمین کے ساتھ لگا دیے۔ ایک دھماکہ ہوا اور غار کے اندر دھواں ہی دھواں نکلنے لگا۔ رحمت خان نے اوپر تلے غار کے اندر 4 دستی بم پھینکے۔ دھماکے پہ دھماکے ہوئے اور پھر غار میں سناٹا چھا گیا۔ روبی نے ہوا میں مشین گن کی بوچھاڑ ماری اور چلا کر اپنے آدمیوں سے کہا، یہاں آ جاؤ۔ روبی خان کے یہ سارے ڈاکو ساتھی وہاں آ گئے۔ روبی نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ بخت خان نے کہا، سب ٹھیک ہے سردار۔ روبی اور رحمت خان لپک کر غار کے منہ کے پاس آئے۔ روبی نے غار کے اندر نالی کا رخ کر کے مشین گن سے دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دی کہ اگر کوئی ڈاکو دستی بم سے بچا ہو تو اس کو بھی بھون دیا جائے، مگر غار میں شنکر ڈاکو کے 7 آدمی موجود تھے جو کہ دستی بموں کے دھماکوں سے ہلاک ہو گئے تھے۔ روبی اپنے بھائیوں کے قاتل کی لاش کے پاس آ گئی۔ شنکر ڈاکو کی لاش چھنی ہو گئی تھی اور خون میں لت پت پڑی تھی۔ روبی نے رحمت خان سے کہا، رحمت خان دشمن مر چکا ہے مگر میرے انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کی لاش کو ساتھ لے چلو۔ روبی کے ساتھی ڈاکوؤں نے اسی وقت شنکر کی لاش کو اٹھایا۔ قیامت کے دھماکوں اور زبردست فائرنگ کے بعد جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ روبی نے بخت خان کو حکم دیا، بخت خان غار میں جا کر دیکھو کوئی آدمی چھپا تو نہیں ہے۔ بخت خان اس وقت مشین گن تانے غار کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ماچس جلا کر دیکھا، غار کی دیواروں پر ڈاکوؤں کے جسموں کے ٹکڑے چمٹے تھے۔ شنکر کا کوئی ساتھی زندہ نہ بچا تھا۔ بخت خان نے باہر آ کر بتایا کہ سب مر چکے ہیں۔ روبی خان نے اپنی مشین گن بخت خان کی طرف پھینکی اور اس کی رائفل تھام کر آسمان کی طرف رخ کر کے اوپر تلے 2 فائر کیے اور نعرہ لگایا، میں نے اپنے بھائیوں گل خان اور نادر خان کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ اور وہ اس طرف چل پڑی جہاں سے ان کے گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ سارے ڈاکو روبی کی اس جرأت اور بہادری اور دلیری کے ساتھ اس کی خونخواری سے بڑے متاثر ہوئے۔ ان کے دلوں پر روبی کی دھاک بیٹھ گئی۔ سب کے دل بہت خوش تھے۔ وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ روبی اگرچہ لڑکی ہے مگر وہ شیرنی سے زیادہ بہادر اور خونخوار ہے۔ گل خان کے بعد انہیں ایک ایسے ہی شیر دل سردار کی ضرورت تھی۔ روبی خان کی شکل میں ان لوگوں کو ایک اور گل خان ڈاکو مل چکا تھا۔ شنکر ڈاکو کی لاش کے دونوں پاؤں میں رسی ڈال کر ڈاکو اسے گھسیٹتے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ اس جگہ پر آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے۔ سب سے پہلے روبی خان گھوڑے پر سوار ہوئی، اس کے بعد تمام ڈاکو اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ روبی خان اب ایک پوری ڈاکو بن چکی تھی۔ اب وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنے دوسرے دشمنوں سے انتقام لے سکے جنہوں نے اسے اغوا کیا۔ شنکر ڈاکو کی لاش کو ایک گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ باقی ساری رات وہ بندھیل کے جنگل میں سفر کرتے رہے اور صبح سورج نکلنے کے بعد نجیب آباد کے جنگل میں داخل ہوئے۔ اپنے ڈیرے پر آتے ہی روبی خان نے حکم دیا، شنکر ڈاکو کی لاش کو اس کے سامنے لایا جائے۔ رحمت خان، بخت خان اور دوسرے ڈاکو حیران تھے کہ ان کی سردار روبی خان اس لاش کے ساتھ کیا کرے گی، وہ اسے اپنے سامنے ڈیرے پر کیوں لائی ہے۔ روبی 2 درختوں کے درمیان جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے حکم دیا، کافر شنکر کی لاش کو 2 درختوں کی شاخوں کو جھکا کر ان کے ساتھ باندھ دو۔ روبی کا حکم تھا۔ اسی وقت ڈاکوؤں نے درختوں کی ایک شاخ کو جھکا کر شنکر کی دونوں ٹانگیں اس کے ساتھ باندھ دی، پھر دوسرے درخت کی ٹہنی کو جھکایا، اس کی لاش کے دونوں بازو اس کے ساتھ باندھ دیے۔ روبی کو اپنے پیارے بھائیوں گل خان اور نادر خان کے قتل کا اتنا صدمہ تھا کہ وہ شنکر کی لاش سے بھی ان کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی اور شنکر کی بندھی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کافر نے میرے بھائیوں کا خون کیا تھا، تم سب میرے بھائی ہو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا تو میں اس سے بھی ایسا ہی بھیانک بدلہ لوں گی۔ یہ کہہ کر روبی نے رسے پر کلہاڑی ماری۔ رسا کٹ گیا۔ رسے کے کٹتے ہی ایک طرف درخت کی ٹہنی پوری طاقت سے اوپر کو اٹھی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے درخت کی ٹہنی بھی پوری طاقت سے اوپر کو اٹھی۔ شنکر کی لاش ایک جھٹکے کے ساتھ ہی 2 ٹکڑے ہو گئی، ایک ٹکڑا ایک درخت کے ساتھ اور دوسرا ٹکڑا دوسرا درخت کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ روبی نے اوپر درخت کے ساتھ لٹکتے ہوئے دشمن کی لاش کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے دشمن میرے بھائیوں کے قاتل کی لاش کے ٹکڑوں کو گدھ نوچ کے کھائیں گے۔ ڈیرے پر موجود بوڑھے آدمی نے اس کے بعد روبی کو بتایا کہ ان کے جانے کے بعد اس کا بھائی علی اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ روبی نے بےتابی سے پوچھا، پھر تم نے اسے کیا کہا؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ روبی گل خان کے ساتھ نجیب آباد کے جنگل والے ڈیرے پر گئی ہے۔ میرے بھائی نے کیا کہا؟ روبی نے پوچھا۔ بوڑھا بولا، اس نے کہا کہ وہ ایک ضروری کام سے جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ نجیب آباد کے جنگل میں اپنی بہن سے مل لے گا۔ روبی نے خوش ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے وہ یہاں ضرور آئے گا، ٹھیک ہے، میں کچھ روز اس کا انتظار کروں گی۔ روبی نے رحمت خان کو بلا کر علی کے متعلق بتایا اور کہا، میری رائے ہے ہم کچھ روز یہاں رک جائیں، شاید ہفتہ 10 دن میں میرا بھائی اس طرف آ جائے۔ رحمت خان کہنے لگا، روبی خان آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، ہمیں آگے جانے کی کوئی جلدی نہیں، ہم بڑی آسانی سے ہفتہ 10 دن بلکہ اس سے زیادہ بھی یہاں ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ
یہ پناہ گاہ جنگل کے اس قدر دشوار گزار علاقے میں ہے کہ پولیس یہاں تک نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچی تو واپس نہیں جائے گی۔ روبی نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں ٹھہریں گی۔ اب ہم واپس اپنے کمانڈو بوائے دوست کمانڈو علی کی طرف چلتے ہیں اور وہیں سے اس مہم کے ایڈونچر کو شروع کرتے ہیں جب وہ پاکستان دوست سرفروش قاسم، سلطان اور احمد کے ساتھ ہندوستان کو ملنے والی ایٹمی آبدوز کی تباہی کے مشن پر مدراس روانہ ہوا تھا۔ کمانڈو علی کے سر پر یہ خطرہ منڈلاتا رہتا تھا کہ کہیں راستے میں کسی اسٹیشن پر پولیس اسے پہچان کر گرفتار نہ کر لے، اس لیے علی نے داڑھی بڑھا لی تھی، سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ سفر لمبا تھا لیکن راستے میں اسے کسی نے نہ پہچانا۔ ٹرین مدراس کے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ علی ہندوستان کے اس دور دراز شہر مدراس میں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کے رنگ زیادہ تر کالے تھے، عورتوں کے رنگ بھی گہرے سانولے اور کالے تھے۔ یہاں تامل، ہندی اور انگریزی بولی جاتی تھی۔ مدراسی لوگوں کی مادری زبان تامل تھی مگر وہ تھوڑی تھوڑی اردو بول لیتے۔ انگریزی یہاں کا بچہ اور مزدور تک بول لیتا تھا۔ مجاہد، قاسم، سلطان اور احمد پہلے کئی بار اس شہر میں آ چکے تھے۔ قاسم نے علی کو اپنے ساتھ لیا اور ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر آیا۔ ساتھ والے ڈبے سے سلطان اور احمد بھی اتر آئے اور اسٹیشن کے بڑے گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ قاسم اور علی ان کے پیچھے پیچھے دوسرے مسافروں کے ساتھ باہر نکلے۔ ان چاروں کو معلوم تھا انہیں کہاں جانا ہے۔ یہاں سے انہوں نے الگ الگ ٹیکسیاں لی اور مدراس شہر کے دوسرے ریلوے اسٹیشن مدراس سینٹرل آئے۔ یہاں سے وہ گرینڈ اسٹریٹ کی طرف چل پڑے۔ آگے ٹاور تھا، یہاں انہوں نے ٹیکسیاں چھوڑ دی اور ٹاور کی طرف چلنے لگے۔ ٹاور کے قریب ایک نئی آبادی تھی جہاں جے ڈی اسٹریٹ میں ان کے ساتھی مجاہد حسن کا مکان تھا۔ حسن مدراس کی بندرگاہ پر ملازم تھا۔ اب آگے قاسم تھا۔ ٹرین یہاں دن ڈھلے پہنچی تھی اور ٹاور تک آتے آتے سورج غروب ہو گیا۔ مدراس کراچی کی طرح ایک بڑا شہر تھا۔ اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، چوڑی پکی سڑکیں جن پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ سڑک کی دونوں طرف کوٹھیوں میں ناریل کے درخت کھڑے تھے جن پہ ناریل لٹک رہے تھے۔ قاسم نے علی، سلطان اور احمد کو ایک طرف روکا اور خود نئی آبادی کی جے ٹی اسٹریٹ میں داخل ہوا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھی اور پاکستان کے دوست حسن کے ڈھلانی چھت والے مکان کے آگے ناریل کا درخت ہے۔ قاسم نے اس مکان کو پہچانا۔ مکان کے باہر حسن کے نام کی انگریزی کی تختی لگی تھی۔ قاسم نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ ایک درمیانے قد کا مگر چمکیلی آنکھوں والا نوجوان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ قاسم نے کہا میں محمد بن قاسم کی فوج کا مجاہد ہوں۔ حسن کو پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس کے پاس 4 مجاہد آ رہے ہیں جن میں سے ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام علی اور تیسرے اور چوتھے کا نام سلطان اور احمد ہے۔ حسن پھر بھی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تم کون ہو؟ قاسم سمجھ گیا حسن اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا محمد بن قاسم کی فوج کا مجاہد ہوں، میرے ساتھ 3 مجاہد بھی ہیں۔ حسن نے آہستہ سے کہا انہیں لے آؤ۔ لیکن اب قاسم بھی حسن کے کوڈ الفاظ معلوم کر کے اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا تم نے اپنے بارے میں مجھے کچھ نہ بتایا کہ تم کس فوج کے مجاہد ہو؟ حسن نے مسکرا کر کہا اور قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا یا علی مدد۔ قاسم نے حسن کو گلے لگایا۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے اندر چلا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو سادگی سے سجا تھا۔ اندر آتے ہی حسن نے کہا اس ڈرائنگ روم کا ایک پچھلا دروازہ ہے، میں اسے کھولے دیتا ہوں، تم دوسرے مجاہدین کو اس دروازے سے لے آؤ۔ یہ کہہ کر حسن نے ایک جگہ سے پردہ ہٹایا۔ پیچھے ایک چھوٹا دروازہ تھا، اس نے دروازہ کھولا۔ قاسم اس دروازے سے باہر نکلا، مکان کے پیچھے سے ہوتا اس جگہ پہنچا جہاں کمانڈو علی، سلطان اور احمد اندھیرے میں اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ قاسم نے کہا سب ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ حسن سے ملاقات ہو گئی۔ تمام مجاہدین پچھلے دروازے سے گزر کر مجاہد حسن کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ قاسم نے باری باری سب کا حسن سے تعارف کروایا۔ حسن نے ان کے لیے کھانا پہلے سے تیار کر رکھا تھا کیونکہ جموں شہر سے اسے مجاہد گروپ کا سگنل مل چکا تھا کہ 4 سرفروش ایٹمی آبدوز کو تباہ کرنے آ رہے ہیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حسن نے کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا مشن کتنا بڑا، نازک، اہم اور کتنا خطرناک ہے۔ ہم اس مشن میں صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم بے حد احتیاط، رازداری اور دلیری سے کام لیں۔ قاسم نے کہا ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں اسلام اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے دشمن کی ایٹمی آبدوز کو تباہ کر کے ہی دم لینا ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیاں کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ حسن نے کہا زندگی قربان کر کے شہید ہو جانا اتنا مشکل کام نہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندہ رہ کر اپنے مشن کو کامیاب کریں، ایٹمی آبدوز کو بھی غرق کر دیں، اس میں آنے والے یورینیم کو بھی نکال کر کسی ویران جگہ زمین میں دفن کر دیں۔ کمانڈو علی کو حسن کی بات اچھی لگی۔ ایک کمانڈو کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور دشمن کو بھی ختم کر کے اپنے مشن میں کامیاب ہو۔ اس نے حسن سے کہا حسن بھائی اللہ نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور اپنے دشمن کی ایٹمی آبدوز کو اس سمندر میں غرق کر دیں گے۔ حسن نے کہا ایٹمی آبدوز کا غرق کرنا بے حد دشوار اور مشکل کام ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں سے بعد میں بات کروں گا۔ ابھی روس کی دی ہوئی ایٹمی آبدوز مدراس نہیں پہنچی، میری ڈیوٹی بندرگاہ پر ہے۔ جب ایٹمی آبدوز آنے والی ہوگی تو مجھے اسی روز پتہ چل جائے گا۔ اس وقت آپ لوگوں کو کسی ایسی خفیہ جگہ پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں آپ لوگ خفیہ پولیس اور فوج کی انٹیلیجنس کی نظروں سے دور رہ کے اپنے منصوبے پر سوچ بچار کریں۔ قاسم نے کہا کیا تمہارے خیال میں ایسی کوئی جگہ ہے؟ حسن نے مسکرا کر کہا میں نے اس کا پورا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ لوگ آج رات کو یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر کنارے خفیہ جگہ چلے جائیں گے، وہاں آپ کو ہر شے پہنچا دی جائے گی۔ آپ لوگوں سے میرا برابر رابطہ رہے گا۔ رات کی 11 بجے کے بعد مدراسی مسلمان مجاہد حسن نے 4 مجاہدین کو ایک پرانی جیپ میں بٹھایا، انہیں مدراس شہر کی روشن سڑکوں سے نکال کر ایک ویران سڑک پر لے آیا جس کی ایک طرف سمندر
ठाटे मार रहा था। साहिल पर छोटी बड़ी स्याह चट्टानें फैली हुई थी। काफी आगे जाकर हसन ने जीप बाएं जाने चट्टानों में मोड़ी। आगे चट्टानों के पीछे टीन की छत वाला एक छोटा सा क्वार्टर था। इसके आसपास नारियल के दरख्त थे। क्वार्टर की हालत खस्ता थी, वो वीरान और खाली था। हसन ने जीप इसके सामने रोक दी और कहा, किसी जमाने में ये क्वार्टर इंडियन नेवी के महकमे ने बनाया था, अब ये वीरान है, यहाँ कोई नहीं आता। तमाम मुजाहिदीन क्वार्टर में दाखिल हुए। मुजाहिद हसन ने क्वार्टर के फर्श को झाड़ वहां पहुंचकर एक नारियल के पत्तों की सफ बिछा दी थी। साथ ही एक छोटा सा किचन भी था जहां गैस का सिलेंडर, चूल्हा और 2-4 बर्तन थे। ये तमाम चीजें हसन ने पहले ही यहाँ लाकर रखी थी। मिट्टी के एक मटके में ताजा पानी भरा हुआ था। हसन कहने लगा, आप लोग इस वक्त तक इस जगह रहें जब तक कि मैं आपको किसी दूसरी खुफिया पनाहगाह पर नहीं पहुंचा देता। आप लोग आराम करें, और हाँ, आप यहाँ से निकलकर शहर की तरफ बिला जरूरत ना जाएं तो बेहतर है। मैं आपको एक छोटा सा वायरलेस दिए जाता हूँ। इस वायरलेस ट्रांसमीटर के जरिए रात को 8 बजे के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हसन ने कमांडो अली और दूसरे मुजाहिदीन को वायरलेस पर रब्ता कायम करने के लिए फ्रीक्वेंसी बताई और बोला, अब मैं जाता हूँ। कमांडो अली ने सवाल किया, हमें असलहा वगैरह और दूसरी चीजें मिल जाएंगी क्या? हसन ने मुस्कुराकर कहा, आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी अली भाई। एटमी आबदोस को मद्रास की बंदरगाह पहुंच लेने दें। मुजाहिद हसन चला गया। कासिम, सुल्तान अहमद और कमांडो अली सफ पर इधर उधर लेट गए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। कासिम ने मुजाहिद अहमद से कहा, अहमद सुबह तक तुम बाहर पहरा दोगे? अहमद इसी वक्त उठकर क्वार्टर के बाहर निकल गया और चट्टानों के सामने जाकर पहरे पर खड़ा हो गया। दिन गुजरते जा रहे थे। 4 दिन गुजर गए। इस दौरान मद्रासी मुसलमान मुजाहिद हसन जासूस सिर्फ रात को एक बार उनसे मिलने आया, बाकी वो वायरलेस पर इनकी खैरियत कोड अल्फाज में मालूम कर लेता। 5वां दिन गुजर गया। रात के 1 बजे मुजाहिद हसन जीप लेकर आया। इसने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और तमाम मुजाहिदीन को करीब बुलाकर बोला, आज शाम को इंडियन नेवी का हमें एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ है कि रूस की दी हुई एटमी आबदोस आज रात के पिछले पहर मद्रास की बंदरगाह पहुंचेगी। कासिम और कमांडो अली की आंखें चमक उठी। कासिम ने कहा, ये आबदोस बंदरगाह पर किस जगह खड़ी है? हसन ने कहा, जहां तक मेरा ख्याल है इसे बंदरगाह से 2 फरलांग दूर खाड़ी के अंदर ठहराया जाएगा। वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। कमांडो अली बोला, लेकिन अगर हम एटमी आबदोस तक नहीं पहुंचेंगे तो अपने मिशन में कामयाब किस तरह होंगे? मद्रासी मुसलमान मुजाहिद हसन ने राजदारी से कहा, मेरी बात गौर से सुनो। आज सुबह हमें इंडियन नेवल हेडक्वार्टर से खुफिया पैगाम मिला है जिसमें कहा गया है कि पंजाब से एक खास हिंदू जासूस यानी इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर राणा मूर्ति मद्रास आ रहा है, जो मद्रास की नेवल सिक्योरिटी के साथ मिलकर एटमी आबदोस की निगरानी करेगा। राणा मूर्ति की शक्ल यहाँ के किसी आदमी ने नहीं देखी। अगर तुम में से कोई पंजाबी जानता हो तो वो इंस्पेक्टर राणा मूर्ति का भेस बदलकर इस जगह एटमी आबदोस की निगरानी की ड्यूटी संभाल सकता है। इस तरह से हमारी एक मुश्किल आसान हो जाएगी और हमारा एक साथी इंस्पेक्टर राणा मूर्ति के भेस में एटमी आबदोस के अंदर भी जा सकेगा, क्योंकि इसे अंदर जाने की इजाजत होगी। कमांडो अली बोला, मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मगर जो हिंदू इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर यहाँ आ रहा है इसके शनाख्ती कार्ड पर इसकी तस्वीर लगी होगी। मद्रासी मुजाहिद हसन बोला, इसकी जगह हम तुम्हारी तस्वीर लगा देंगे। ये काम मैं बड़ी खुश असलूबी से कर दूंगा। महकमे के लोग तुम्हें इंस्पेक्टर राणा मूर्ति समझेंगे। क्या तुम इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो अली? कमांडो अली ने कहा, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। कासिम और सुल्तान ने कहा, असली हिंदू इंस्पेक्टर राणा मूर्ति का क्या करेंगे? हसन ने सांस भरकर कहा, इसे मैं संभाल लूंगा। इसको रेलवे स्टेशन से होटल तक ले जाने की मेरी ड्यूटी है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे ऐसा गायब करूंगा कि फिर इसका कहीं नामो निशान न मिलेगा। मैं इसे ठिकाने लगाने से पहले इसके तमाम जरूरी कागजात और सरकारी शनाख्ती कार्ड निकाल कर अपने पास रख लूंगा। इंस्पेक्टर राणा मूर्ति कल रात मद्रास सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पर आएगा। मैं अकेला ही इसे लेने जाऊंगा, बाकी सारा काम बड़ी खुश असलूबी से कर लूंगा। फिर इसने कमांडो अली से कहा, मुझे तुम्हारी पासपोर्ट साइज की 4 तस्वीरों की जरूरत है, जो कल दिन में आकर मैं कैमरा साथ लाकर उतार लूंगा। अब मैं जाता हूँ। मुजाहिद हसन चला गया। इसके जाने के बाद कासिम, सुल्तान अहमद और कमांडो अली देर तक अपने मंसूबे के बारे में बात करते रहे। दूसरे दिन दोपहर के वक्त हसन कैमरा लेकर आ गया। इसने कमांडो अली की 4-5 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें उतारी, खामोशी से चला गया। इसी रात हिंदू इंस्पेक्टर राणा मूर्ति पंजाब से आ रहा था। मुजाहिद हसन ठीक वक्त पर मद्रास सेंट्रल पहुंचा। रात 11:30 बजे पंजाब मेल प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मुजाहिद हसन अपने साथ कोई पिस्तौल नहीं लाया था। इसके पास सिर्फ एक बॉल पॉइंट था। इस बॉल पॉइंट के अंदर बेहद खतरनाक और हलाकत खेज जहरीला महरूल भरा था। इस बॉल पॉइंट में यह खूबी थी, इसका रुख दुश्मन की तरफ करके इसका बटन दबाया जाए तो इसके अंदर से जहर की एक कुआर निकलकर दुश्मन पर पड़ती और वो वहीं इसी लम्हे मर जाता। यह खतरनाक तरीन जहर साइनाइड था, जो कपड़ों के अंदर घुसकर आदमी के जिस्म के मसामों में से होकर खून में शामिल हो जाता है और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में इंसान का आसाबी निजाम साकिन हो जाता है और वो उसी लम्हे मर जाता है। दूसरी खूबी ये थी कि जहरीले बॉल पॉइंट की अगर लाश का पोस्टमार्टम भी किया जाता तो जहर का सुराग न मिलता। यही जाहिर होता है कि आदमी की मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई है। यह जहरीला बॉल पॉइंट मुजाहिद हसन की जेब में मौजूद था। वो इसी की मदद से पंजाब से आया खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर राणा मूर्ति को हलाक करने वाला था, ताकि इसकी जगह कमांडो अली को राणा मूर्ति बनाकर एटमी आबदोस की निगरानी पर मुकर्रर किया जाए। इस स्कीम पर अमल करने के लिए इन सरफरोश मुजाहिदों का काम आसान हो जाना था। ट्रेन रुकी तो 2nd क्लास के एक डब्बे से पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस नौजवान बाहर आया। मुजाहिद हसन भी अपनी नेवी की वर्दी में था। आगे बढ़कर इसने इंस्पेक्टर को नमस्ते किया और कहा, क्या आप इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर राणा मूर्ति हैं? इंस्पेक्टर राणा मूर्ति को एक खुफिया कोड वर्ड बताया गया था। इसके जवाब में बोलने के लिए मुजाहिद हसन को भी एक खुफिया कोड वर्ड दिया गया था। दोनों ने अपना खुफिया कोड लफ्ज का तबादला किया। दोनों को इत्मीनान हो गया।
حسن نے انسپیکٹر رانا مورتی سے کہا سر آپ تشریف لائیے، جیپ باہر کھڑی ہے، آپ کو ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا، کل آپ ڈیوٹی جوائن کریں گے، پھر نیول کوارٹرز میں آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ہندو خفیہ پولیس انسپیکٹر رانا مورتی مجاہد حسن کے ساتھ پلیٹ فارم کی گیٹ سے نکل کر چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر حسن کی جیپ کھڑی تھی، اس نے رانا مورتی کو جیپ میں بٹھایا اور ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر سے باہر نکل کر جب جیپ ذرا ویران علاقے میں آئی تو انسپیکٹر رانا مورتی نے پوچھا یہ تم کدھر آ رہے ہو؟ حسن نے کہا سر یہ شارٹ کٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد حسن نے جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال نکالنے کے بہانے زہریلا بال پوائنٹ نکالا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا مجاہد حسن انسپیکٹر رانا مورتی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہوا؟ اس کے آگے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرفروشانہ واقعات جاننے کے لیے کمانڈو بوائے کی اگلی کہانی نمبر 6 ضرور سماعت کریں۔